Leader of the House, Honorable Chief Minister Singh. सर अप्लॉज इसलिए था कि इस दफ़े ये कोलैप्स नहीं किए और इन्होंने 2-2.5 घंटे विद अ ब्रेक कंटिन्यू किया, मुबारकबाद उस पर, इस दफ़े कोलैप्स नहीं किए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पीकर साहब तव्हांजी निहायती शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे त 2020-21 जी जेकी बजट प्रेज़ेंटेशन हुई उनजी पानी भिजवाऊं आपको? वाइंडिंग अप स्पीच कयां। सर मां शुरू करण खां पहिरीं, छाकाणि जो ये कोविड के सिलसिले में पाण एहतियात पे कयो, मूं कल्ह बि इहा ॻाल्हि कई हुई जे तरीक़े सां तव्हां इहो सेशन हलाए पिया, मां वधीक उन ते पोइ ॻाल्हाईंदुसि, पर मां नॉर्मली त कोशिशि कंदो आहियां त कंप्लीट अटेंड कयां बजट सेशन। हिन साल मूं रिमोटली तक़रीबन सभु स्पीचिस लिखियूं ऐं जॾहिं मां थोरो कॉमेंट कंदुसि त उन ते ॿुधाईंदुसि बि त कीअं छा चयो। त मां शुरू करण खां पहिरीं मूं ॿुधायो त न अची सघियो हुअसि, जेके पोइ ॾींहंनि में कुझु माण्हू वफ़ात पाए विया आहिनि, ख़ासि तौर ते मुफ्ती नईम साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, निसार सिद्दीकी साहब, तारिक अज़ीज़ साहब ऐं उनजे अलावा जेके बि ख़ासि तौर ते कोविड जे सिलसिले में, कोविड जी वबा में, इन मर्ज़ में गुज़ारे विया आहिनि, उन लाइ दुआ कंदुसि। इन सां गॾोगॾु साईं पोयों साल 2019-20 ख़ासि तौर ते इन असेंबली मेंबर्स जे लाइ असां पंहिंजो भाउ मुर्तज़ा बलोच इन ई वबा में विञायो। उनजे अलावा हिन लास्ट ईयर में साईं पीर ग़ुलाम शाह जिलानी, साईं अली मर्दान शाह ऐं असांजी भेण शहनाज़ बेगम, उहे वफ़ात करे विया। मां ज़रूरी आहे त असां हुननि खे हिन वक़्तु यादि कयूं जॾहिं असां नेक्स्ट ईयर जी बजट ॾियूं पिया, छाकाणि त हिकिड़ो इम्पोर्टेंट मौक़ो थींदो आहे। साईं मां पंहिंजी बजट स्पीच या जेको वाइंडिंग अप स्पीच आहे उनखे फॉर्मली स्टार्ट करण खां पहिरीं हिकु दफ़ो वरी, छाकाणि जो मूं को मौक़ो न विञायो आहे। कल्ह बि जॾहिं मूं थोरी देरि ॻाल्हि कई त इहा ई ॻाल्हि कई हुअमि, मां पंहिंजे फ्रंट लाइन वर्कर्स खे, पंहिंजे हेल्थ वर्कर्स खे, पंहिंजी पुलिस, रेंजर्स, आर्म्ड फोर्सिस ऐं असांजा मीडिया जा दोस्त जंहिं इन वबा जे दौरान पंहिंजो फ़र्ज़ु निभायो आहे, असांजी जानूं बचाइण लाइ पंहिंजी जानूं जो मुश्किल में विधियूं अथऊं, उन्हनि सभिनी खे ख़िराज तहसीन पेश करणु थो चाहियां। सर हिकिड़ी ॿी शइ, एक और चीज़ मैं ज़रूर अपनी बजट स्पीच जो फॉर्मल वाइंडिंग अप है, मैं कोशिश करूंगा 1-1.25 घंटे में ख़त्म कर दूं, ताकि जो मैंने खुद ले किया है उसूल के जी हमें ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं करने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड वायरस फॉर द पेंडेमिक दैट वी फेसिंग। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ और ख़ास तौर पे कराची शहर के साथ, इसलिए कि कराची शहर में अब हुआ है, बाकी तो हेस्को और सेप्को ने जो हालात देही सिंध की थी उससे मेरे सब दोस्त वाकिफ हैं, और अभी के इलेक्ट्रिक ने ये काम शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉटस्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची
میں اس وقت کیوں کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ وائی ڈزنٹ دی پاور منسٹر ویک اپ فرام سلیپ؟ وائی ڈزنٹ دا پرائم منسٹر ویک اپ فرام سلیپ؟ میں بہت سخت مذمت کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کی کہ جس طریقے سے ہر چیز کی قلت، وہ سردار شاہ صاحب نے کہا تھا، آگے میں ذکر کر لوں گا اس کا، کہ بجلی کی بھی قلت اس وقت میں، جب کہتے ہیں کہ یہ بڑے لاک ڈاؤن کیے ہیں، اسمارٹ قسم کے لاک ڈاؤن کیے ہیں، اور لاہور تو تقریباً پورا بند ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں، تب بجلی کی کمی کیوں ہوئی ہے آپ کو کہ آپ بجلی نہیں پہنچا سک رہے، فرنس آئل نہیں پہنچا سک رہے، بجلی کی تیل کی قیمتوں نے نوز ڈائیو کی ہے لیکن آپ لوگوں کو تیل نہیں دے سک رہے؟ تو میں سخت مذمت کرتا ہوں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے۔ اس وقت ہمارے پاس، اور سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، تو میرا خیال ہے مجھے سم اپ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی ذکر کیا تھا، انفارچونیٹلی بجٹ سپیچ سننا مناسب نہیں سمجھا لوگوں نے، میں شکر گزار ہوں۔ ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، اپنے ممبرز ہم سب نے ملے تھے، ہم نے کہا تھا نہیں جی، اپوزیشن کو یہ موقع ہوتا ہے بولنے کا، اور میرا خیال ہے اس سال بھی 87 کے قریب ممبرز جہاں تک مجھے پتا ہے بول چکے ہیں۔ ایون دس پینڈیمک سچویشن دی پروونشل اسمبلی آف سندھ ہیز کنٹینیوڈ۔ میرے پاس نارملی میں فگرز لے کے رکھتا ہوں، لیکن آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا ٹائم، آئی واز بزی، کہ باقی اسمبلیز میں کتنے لوگوں نے بات کی ہے ابھی تک، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی کسٹوڈین شپ میں، آپ کی اسپیکرشپ میں ایک بار پھر سندھ اسمبلی نے ریکارڈ قائم کیا ہوگا، اور اوپنلی سب کو بات کرنے کی۔ لیڈر آف دی اپوزیشن نے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، مجھے یہ کہا تھا، شاید غلط بتایا گیا۔ Almost 85 members have spoken. 87 sir now. Plus when I speak. 86. Plus leader of the opposition now. Yes, 87. I'm the 87th member speaking right now. Sir, leader of the opposition، مجھے جو کہا گیا تھا شاید مجھے غلط بتایا گیا، اور میں چیف وپ سے پوچھوں گا کہ مجھے غلط باتیں کیوں بتاتے ہیں، کہ جی 1 گھنٹہ لیڈر آف دی اپوزیشن بولیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں 2.5 گھنٹے بولوں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی بولیں، ٹھیک بولے ہیں وہ، تو اچھی بات ہے، ہم نے کہا سن لیں، اور بڑی باتیں کی، کچھ چیزوں پہ مجھے اعتراض بھی، اور میں اس کا ذکر کروں گا کہ میرا خیال ہے نامناسب کچھ باتیں کر گئے، اور اگر میں تھوڑی سی نامناسب بات کر جاؤں تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیے گا۔ میں یہ سر میں شروع کروں گا، جیسے میں نے کہا کہ باقی سب نے، یہ سب سے بڑا کرائسس جو ہمارے ملک کو 1947 14 اگست 1947 میں ہم نے آزادی پائی، اور سب سے بڑا کرائسس جو ہمارے ملک کو ہوا ہے، 71 میں آدھا ملک گیا، لیکن ابھی یہ جو کرونا کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے، لیکن ہم بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں، تو میں کووڈ پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ سر اس وقت تک 1,95,745 کرونا کے پازیٹیو کیسز پورے پاکستان میں ہیں۔ ٹیسٹنگ کی جہاں تک تعلق ہے، میں صرف بتا دوں گا کہ صوبہ بلوچستان میں 46,023 ٹیسٹ ہوئے ہیں، 623 سوری، خیبر پختونخوا میں 1,35,671، پنجاب میں 4,61,154، صوبہ سندھ میں 4,09,145۔ یہ کل تک کے، کل جو رات کو 10 بجے صبح ہمیں یہ رپورٹ ملتی ہے اس کے ہیں ڈیٹا۔ ٹوٹل ڈیتھ 3,962، میرے خیال ہے جب موبائل آئی ایم اسپیکنگ شاید 4,000 کراس کر گیا ہوگا یہ نمبر، 4,000 کے قریب یا 4,000 سے اوپر ڈیتھس ہو گئی ہیں اس پینڈیمک سے۔ جو میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ لوگ تھے، 75,168، اس کے بعد پنجاب 71,987، اینڈ دی ادر پروونسز میں کے پی 24,303 اور بلوچستان 9,946۔ صرف سندھ گورنمنٹ نے کیا، میں پوری سٹوری نہیں دہراؤں گا لیکن صرف ریزلٹس بتاؤں گا۔ یہ نا، یہ میں نے بہت سنا یہ ہو جائے گا نہیں، جو ہو گیا ہے وہ بتاؤں گا صرف میں، اور جو نیئر فیوچر میں ہونا ہے جس کو میں بڑے بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوگی چیزیں۔ سر ہم نے
ریکوریز جو صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں وہ 40,740 یعنی 54% لوگوں نے ریکور کیا ہے صوبہ سندھ میں. اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں 37% لوگوں نے ریکور کیا ہے. اس کے بعد صوبہ بلوچستان میں 38% لوگوں نے ریکور کیا ہے. اور صوبہ پنجاب میں آج ابھی تک 29% لوگوں نے ریکور کیا ہے. اسٹل انفیکٹڈ کیسز دو ہمارے ٹوٹل نمبر آف کیسز زیادہ تھے. اسٹل انفیکٹڈ کیسز ہمارے 33,250 ہیں اور صوبہ پنجاب میں تقریباً 49,349، بلوچستان میں 6,100 اور خیبر پختونخوا میں 11,975. تو ہم نے کیوں یہ ہماری پرفارمنس جو تھی تھوڑی سی بہتر ان ٹرمز آف ریکوری. میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ بڑی باتیں ہوئی ہیں. اس وقت تک جو فرٹیلٹی ریٹ ہے سندھ صوبے کا سب سے کم بلوچستان صوبے کا ہے 1.1% رپورٹڈ کیسز میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں. اس کے بعد صوبہ سندھ ہے 1.57%، پھر صوبہ پنجاب ہے 2.26% اور خیبر پختونخوا 3.62%. تو یہ نمبرز میں دیکھیں یہ پورے پاکستان کو فیس کر رہی ہے پینڈیمک، اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے سب لیکن ہم نے بیکاز ادھر بڑی باتیں ہوئی کہ صبح ہم نے صرف باتیں کی ہیں کہ ریزلٹس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، ہماری ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عزرا پیچو، ہماری جو ٹیم تھی، ہمارے سب لوگ اور سب نے کوآپریٹ کیا. میں آج وہ بات بتاؤں گا، کل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کیسے ہم نے ایگری کیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے، گورنر صاحب بھی ساتھ تھے اس میٹنگ میں. اور مجھے حیرت صرف یہ ہوئی کہ کل انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پرائم منسٹر سے پوچھا اور پھر ایگری کیا. لیکن حیرت اس بات کی، یہ 22 مارچ 2020 کی بات ہے، جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت پرائم منسٹر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 13 مارچ سے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. 22 مارچ کی تقریر اٹھا لیں جب ہم مل رہے تھے ادھر چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے. پرائم منسٹر نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور اس دن رات کو ایک ٹی وی اینکر نے میرے اس پہ پروگرام کر دیا کہ جی صوبہ سندھ کے چیف منسٹر ڈیفائی کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو. تو میں نے پھر ان سے بات کی تھی اور انہوں نے اگلے دن مجھے اپنے شو پہ لیا تھا اور وہ کلیریفیکیشن بھی میں نے دی تھی. ہاں جی، ان ٹرمز آف ہم نے کیا کیا، یہ میں نے پہلے بتایا تھا، ٹیسٹنگ ہم نے اپنی بڑھائی. جس دن یہ وبا پہلا دن تھا 26 فروری 2020، 80 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 13-14 ہزار پہ ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں. کچھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس ٹیمز کی کمی ہو رہی ہے، بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. بٹ اوور آل میں آپ کو بتاتا ہوں، صوبہ سندھ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. یہ پر ملین دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے کتنوں کو ٹیسٹ کیا، پھر اس پہ کہیں گے یار اس طریقے سے آپ جائیں گے کب پوروں کو ٹیسٹ کریں گے. لیکن صوبہ سندھ 8,585 ٹیسٹ پر ملین. پورے پاکستان کا ایوریج لے لیں اور اس میں صوبہ سندھ آبویسلی شامل ہے، اس لیے ہم نے ایوریج بڑھایا پاکستان کا 5,403. بھارت پاکستان سے انہوں نے زیادہ ٹیسٹ کیے 5,636، لیکن صوبہ سندھ سے کم ٹیسٹ کیے 8,550 صوبہ سندھ کے. باقی صوبوں کو بھی دیکھ لیں، ہاں سب نے کام کیا ہے، وی ورک ویری ہارڈ. میں کسی کو وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ادھر کے کیا کیا آپ نے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پنجاب میں نے بتایا نا 8,585 ٹیسٹ پر ملین ان سندھ. پنجاب 4,192، کے پی کے 3,822 اینڈ بلوچستان 3,730. سر جو ایک اور، ہاں یہ ایک سلائیڈ میرے پاس، میں پچھلے 25 دن کا ڈیٹا میرے پاس ہے کہ میں لانا بھول گیا نہیں ہے سر. یہ مہینہ جون کا 26 تاریخ ہے. 25 جون یعنی جو
یہ انفیکٹو یہ جو 26 فروری سے 1 جون سے میں دیکھ رہا ہوں. اب تو سب نے پریپیئر کر لیا نا. ایوری بڈی واز ناٹ ٹیکن آف گارڈ. ہم نے تو سنا تھا کہ پتہ نہیں جنوری دسمبر سے پہلے سے کام شروع ہو گیا تھا. ابھی کووڈ کا پتہ نہیں تھا, لیکن ہمارے کچھ صوبوں نے کام شروع کر دیا تھا اس پہ. بڑی اچھی بات ہے. ان کو ایڈوانس وہ ٹیلیپیتھی ہو گئی تھی کہ یہ وبا آنے والی ہے. اچھی بات ہے. لیکن اب تو سب پچھلے 25 دنوں میں, پہلی سے لے کے 25 جون تک, سندھ نے 2,28,342 ٹیسٹ کیے ہیں. پنجاب نے 2,21,981 ٹیسٹ کیے ہیں. مطلب اب تو سب نے ٹائم لے لیا نا, پریپیئر کر لیا. ہم آدھا صوبہ ہیں پنجاب سے, لیکن ہمارے ٹیسٹ پنجاب سے زیادہ ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا 74,720 اور بلوچستان 21,553. جو میں یہ ایکچولی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 25 دن میں جو ہمارے ٹوٹل کیسز ہیں نا, میں نے 1,95,000 اور کچھ بتائے تھے, ان میں پچھلے 25 دن میں 1,23,285 کیسز ہوئے. اگین سندھ میں سب سے زیادہ 46,923, پنجاب 45,747 اور باقی دونوں صوبے. انفیکٹیوٹی ریٹ, اور میں آگے اس کی ذکر کروں گا, صوبہ سندھ کا 20.55%. کہتے ہیں جی سندھ, میں نے کچھ دنوں پہلے وہ سعید بھی ایک پروگرام میں تھے, سعید نہیں obviously یہ ڈیٹا اس وقت نہیں تھا ان کے پاس بتا سکے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ میں کنٹرول نہیں ہو رہا, باقی جگہ پہ ہو گیا. سندھ کا انفیکٹیوٹی ریٹ 20.55%, پنجاب کا 20.61%, یعنی زیادہ سندھ سے. سب سے زیادہ بلوچستان کا 25.76% اور کے پی کے 19.09%, یعنی تقریباً ایوریج 20% کے قریب ہے, 20-21%. اور یہ میں بتاؤں گا کہ کیوں ہو رہی ہے. اچھا, اس کو میں کمپیئر کروں گا باقی ملکوں سے. سب سے پہلے جو ہے کیا کیا ہے ہم نے. جب یہ وبا آئی تھی, ہم نے تیاری کی. 1 اپریل کو ہمارے پاس صوبہ سندھ میں جو ہم نے مختص کیے تھے, جو ریزرو کیے تھے کووڈ پیشنٹس کے لیے بیڈز, وہ 91 تھے آئی سی یو بیڈز. جس دن میں نے بجٹ سپیچ کی اور میں نے یہ بتایا تھا, اس دن 396 ہو گئے تھے 91 سے بڑھ کے. اور یہ پچھلے ایک ہفتے میں, تقریباً ایک ہفتے سے تھوڑا کل تک کی فگر ہے میرے پاس, ہمارے پاس 459, یعنی ایک ہفتے میں 63 کووڈ پیشنٹس کے لیے ہم نے آئی سی یو بیڈز انکریز کیے. اس طریقے سے ایچ ڈی یو بیڈز کی طرف آ جائیں. ہم نے جب شروع کیا تھا, یعنی 1 اپریل میں شروع نہیں کیا رہا اس لیے کہ جب پیشنٹس آنے شروع ہوئے زیادہ, 1 اپریل کو 79 بیڈز تھے. جس دن میں نے تقریر کی تھی اس دن 739 ایچ ڈی یو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس جو ہیں جہاں پہ آکسیجن پیشنٹس کو دیں, وہ اتنے بیڈز تھے. کل یہ 739 سے بڑھ کے ایک ہفتے میں 1569 ہو گئے, 830 کی انکریز ہوئی ہے. اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف جولائی, میں جون کا نہیں نمبر دیتا, 606 ہمارے پاس ہو جائیں گے جو پلان ہے, لیکن شاید اس سے زیادہ ہو جائیں. اس وقت یہ پلان ہے. ابھی مجھے کل بتایا تھا سعید نے کہ انہوں نے جو سوشل سیکیورٹی میں 79 وینٹس 85 وینٹس اور پریکیور کر لیے ہیں. آگے انشاءاللہ وہ بھی ہم ایڈ کریں گے پورے سسٹم میں. تو یہ اس وقت جو پلان ہے 606 آئی سی یو بیڈز اور 1968 ہم کریں گے ایچ ڈی یو بیڈز. لیکن جو اس وقت ہو گئے وہی بتا دیا. اچھا, کراچی, بیکاز آبویسلی کراچی کو ہم نے دیکھنا چاہیے. کراچی کے اندر 63 بیڈز تھے ہمارے پاس آئی سی یو کے. پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں, وین وی اسٹارٹڈ. اور آج سے ایک ہفتہ پہلے تک جس دن بجٹ کی تھی وہ 306 ہوئے تھے, اور 23 بیڈز اور ہم نے ایڈ کیے, اس میں 329 ہو گئے. جہاں تک ایچ ڈی یو بیڈز, بیکاز ایچ ڈی یو کا ایشو ہمیں زیادہ آ گیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے وہ جو ایکسپو سینٹر تھا اس کو بھی کنورٹ کیا ہے انٹو 140 بیڈ ایچ ڈی یو ہاسپٹل, اینڈ 8 آئی سی یو بیڈز بھی ہیں اس میں. 635 تھے ایچ ڈی یو بیڈز 17 جون تک, 62 سے شروع ہوئے تھے, اور کل 1117 یعنی 482 بیڈز ہم نے ایڈ کیے. اب آپ نے کہا ہوگا کہ جی اتنا مسئلہ کیا ہے, یہ آپ نے سارا کیا ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ابھی ہمارے ساتھ رہے گی, بیکاز ہماری اپنی غلطیاں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان, مجھے بڑی حیرت ہوئی کل انہوں نے, اچھا کل ان کی تقریر تھی
نیشنل اسمبلی میں کچھ مجھے بھی دیکھنے کا، میں اس وقت تو نہیں دیکھ سکا، بعد میں رات کو دیکھنے کا موقع ملا مجھے. خیر باقی جو انہوں نے کیا ہے، جو ہماری ساتھ ملک کے ساتھ کل یسٹرڈے وازنٹ اے بیڈ گڈ ڈے فار اس. ہماری ملک کی سٹینڈنگ، ایک نون ٹیررسٹ کو آپ نے مارٹر کر دیا، جس کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جب وہ پرائم منسٹر تھے کھڑے ہو کے اسپیچ کی تھی کہ یہ ہمارے لوگوں کا قاتل ہے. بس ایک اور رپورٹ آ گئی، یہ پی آئی اے میں پتہ نہیں 1/3 پائلٹ پتہ نہیں کتنے بغیر لائسنس کے چلا رہے ہیں. ادھر تو انہوں نے موٹر سائیکل کے لائسنس کی بات کی تھی. آپ آنے دیں نا، یہ اس کی آپ پریلیمنری رپورٹ پہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. خیر ٹھیک ہے، یہ آپ کی عادت ہے، کچھ پتہ تھوڑا سا چلتا ہے اس کو بغیر کنفرم کیے، بغیر سوچے سمجھے. اور میں آج بتاؤں گا کافی چیزیں ایسی جو بغیر کنفرم کیے یہ بول دیتے ہیں، پھر بعد میں دے ہیو ٹو ٹیک دیئر ورڈز بیک. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ میں بتاؤں گا آج آپ کو. سر ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا 329 بیڈز ہیں وتھ وینٹس. اس وقت ایز آئی اسپیک، ایز آف یسٹرڈے 139 پیشنٹس تھے وینٹیلیٹر پہ. تو اس حساب سے 190 کے قریب بیڈ خالی ہونے چاہیے تھے. انفارچونیٹلی 120 پیشنٹس ایسے ہیں جو وینٹ پہ ابھی نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹرز ایڈوائز نہیں کر رہے ان کو وینٹ بیڈ سے ہٹانے کے لیے، تو وہ ریزرو سارٹ آف ان کے لیے ہوئے. تو ہمارے پاس کل کی تاریخ میں صرف 70 آئی سی یو بیڈز اویلیبل تھے اور ایچ ڈی یو بیڈ 721 اویلیبل تھے کل کی تاریخ میں. اور جیسے کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر، وہ بیکاز آف ناٹ، میں نہیں کہوں گا، خیر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہوگا، پتہ نہیں اگست میں ہوگا پیک. روز وہ ہمیں صحیح انفارمیشن دے نہیں رہے جو بھی ہوتی ہے. تو ڈر کی بات کیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں 20% انفیکشن ریٹ ہے اس وقت. جتنے ٹیسٹ کرتے ہیں، 100 ٹیسٹ کرتے ہیں تو 20 لوگ، اور یہ پچھلے ایک مہینے کا 25 دن کا ڈیٹا ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے. آج تو اللہ کا شکر ہے کچھ کم آئے ہیں جو مجھے پتا ہے. اور پھر کہیں یہ لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن نہیں ہے. ایک تو کل کہا گیا کہ 13 مارچ کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. 13 مارچ کو میں تھا اس میٹنگ میں. 13 مارچ کو میرے ساتھ ڈاکٹر عزرا پیچھو صاحبہ تھی اس میٹنگ میں. ہم نے کہا تھا لاک ڈاؤن کرو، ایئرپورٹس بند کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے. کہا جی نہیں، یہ تو ملک ہو گئے، انگلینڈ میں تو لاک ڈاؤن ہوا نہیں. اس دن انگلینڈ کا کیا تھا، آج انگلینڈ کا الٹا. جو مرضی ہے نا، جس وقت اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کرتے رہتے. کہتے میں نے کبھی میرا بیانیہ ایک رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تو میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، میرے سامنے. یہ سب کو یاد ہوگا نا کہ یہ صرف فلو ہے، تھوڑی سی کھانسی ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور بوڑھوں کو صرف ہوتی ہے، جوانوں کو نہیں ہوگی. ہمارا مرتضیٰ بلوچ کوئی اتنا بڑا عمر کا تو نہیں تھا، اس کے جانے کا ٹائم نہیں تھا یہ، لیکن یہ میسیجز تھے جو جا رہے تھے. تھوڑی سی کھانسی ہو جائے تو ٹیسٹ کرانے نہیں نکل جانا. اور اب کہتے ہیں میرا بیانیہ ایک تھا اور میں نے لاک ڈاؤن 13 کیسز تھے ملک میں سب کو. جبکہ 22 مارچ کو جب ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا، لیکن جو پراپر اور جو صرف 3-4 دن رہا. ادھر صحیح بات کہی تھی کہ لاک ڈاؤن تھا کہاں، بالکل نہیں تھا، نہیں ہو سکا. اگر ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کے کہے گا کہ لوگ بھوک مر جائیں گے، لوگ باہر نکل آئیں گے، کتنے لوگ باہر نکلے تھے؟ میں نے پورے ریکارڈ چیک کرایا ہے. there was one incident in حیدرآباد. اور ایسے انسیڈنٹس ہمارے ملک میں ہوتے رہے. فلڈس کے اندر بھی یہ ٹرکس لٹ جایا کرتے تھے، راستے میں لوگ چھین لیا کرتے تھے. غربت ہے ہمارے ملک میں، لیکن غربت کرونا سے پہلے ایک شخص، میں نے بتایا نا تقریباً 4000 ڈیتھس ہوئی ہیں جو ریکارڈڈ ڈیتھس ہیں کووڈ کی. ایک شخص مجھے بتا دیں جو پچھلے 4 مہینے میں فروری 26 سے جس کی ڈیتھ بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک بھی نہیں ہے. یس غربت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غربت نہیں ہے، لیکن یہ غریبوں کا بہانہ بنا کے ہم نے کل کہا ہے کہ 13 مارچ کو میں نے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا. پھر کچھ دنوں پہلے کہا تھا اشرافیہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرا بیانیہ ایک ہے.
اچھا وہ ٹی وی چینلز کو دے ہیونگ اے فیلڈ ڈے، وہ سارے اینکر جو ہے دکھا کہ ہم خود تنگ آ گئے ہیں، وہی چیز سن کے کہتے بس کرو بھائی، یہ نہیں سننا اس کو اب ہم نے، لیکن سننا پڑتا ہے یہ روز آ رہے۔ اچھا جی، دنیا میں اگزامپل دیے جاتے فلانا ملک کھل گیا، فلانا ملک کھل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یس کھلے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اٹلی جو بہت برے حالات سے گزرا، اس وقت اٹلی کا انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے، انفیکشن ریٹ جو ہے، جو ہمارا 20% ہے، اٹلی کا ہے 0.5%۔ انگلینڈ کا، یو کے کا، اس کے اگزامپل دیتے ہیں نا، اس کے وزیر اعظم کو بھی ہو گیا تھا کرونا، اس سے پہلے تک تو وہ کہتا تھا کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تو سب سے ہاتھ ملاتا پھرتا ہوں، اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی، وہاں 1%۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں آج کی تاریخ میں انفیکٹیوٹی ریٹ 5%، جو سب سے زیادہ افیکٹڈ اسٹیٹ تھی وہاں نیو یارک اسٹیٹ، وہاں 1% سے کم ہے، اب 0.97% تھا کل، آج پچھلے کچھ دنوں سے 1% سے کم ہے انفیکٹیوٹی ریٹ۔ اچھا یہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، مجھے کل کسی نے دکھایا، یہ جو بات ہوتی ہے نا کووڈ کے 19 پوائنٹ ہیں، پتہ نہیں کیا یہ بات ہوئی تھی کہ 19 ہے کیا، یہ قصور صرف ان کا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، ایون جو امریکہ کے صدر ہے نا، ان کی میں نے ایک وہ دیکھی اسپیچ، کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو واٹ the 19 stands for, I'm still not sure what the 19 is for۔ تو یہ وہ لائنیں ادھر ہی ملتی ہیں ساری، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امریکہ 5%، انڈیا بہت تباہی ہو گئی انڈیا میں، اور اگزامپل لے رہے ہیں، انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آؤ ہم تمہیں سکھاتے ہیں، انہوں نے جو جواب دیا اس سے ہم سب امبیرس ہوئے، ہم سب امبیرس ہوئے، ہم نہیں ہونا چاہتے انڈیا کے سامنے امبیرس، ہمیں کیوں کرتے ہو انڈیا کے سامنے تم امبیرس؟ 8% انفیکٹیوٹی ریٹ، ہمارا 20%۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اکانومی کا بھی سوچو اور اپنے لوگوں کی زندگی کا سوچو، فرق یہ ہے، ہاں یہ چیزیں بالکل دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے میرے حساب سے، اور میں ابھی بھی دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ہفتہ پہلے کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، اگر میرے سامنے لاؤ گے تو میں لائف اینڈ لائیولیہڈ، you need to balance these. I'll give 99.9% weightage to life and 0.1% maybe to livelihood. We will live another day. لیکن اگر اس طریقے سے، منور حسین صاحب آج ہم سے کچھ جدا ہوئے، ایسے he was COVID positive. علامہ طالب جوہری صاحب، اس طریقے سے ہم گنواتے جائیں گے اپنے ایسٹس، اپنے لوگ۔ مفتی نعیم صاحب خود نہیں تھے، لیکن ان کی ساری فیملی کووڈ پازیٹو ہے اس وقت، ان کا اپنا ٹیسٹ ہوا نہیں تھا جہاں تک مجھے پتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، جب میں ایک دو اور لوگوں سے بھی کہا ہے میں نے کہ یہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں ان کو تو کوموربڈیٹیز تھی نا، ان کو تو جانا ہی تھا۔ ایسے زندگیوں کو ایسے نہیں سوچو کہ ان کو تو جانا ہی تھا، ان کو تو مرنا ہی تھا، یا زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارا بلیف ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی اتنے لوگ مر جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ بھی کسی نے کہا تھا، مطلب ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے، اور پوری دنیا نے پھر اس پہ بات کی ہے۔ سر کووڈ کے حوالے سے میرا میسج یہی ہے کہ اٹ از ناٹ اوور، ہمیں ابھی بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، WHO کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنے ڈاکٹرز کا خیال کرنا چاہیے۔ جب ڈاکٹرز جب آ کے کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کرو، تو کہتے ہیں سندھ حکومت نے ان کو کہا ہے، خیر ہم نے تو کہا تھا، پھر پنجاب کے ڈاکٹرز نے بھی کر دیا، KPK کے ڈاکٹرز نے بھی کر دیا، بلوچستان کے ڈاکٹرز نے بھی کر دیا۔ یار اگر سندھ حکومت اتنی طاقتور ہے تو تم کیوں بیٹھے ہو؟ چھوڑو کرسی، سنبھالنے دو ہمیں، تمہیں دکھائیں گے۔ اور واقعی میں بتاتا ہوں کافی چیزیں اور بھی ہیں میرے پاس۔ ہاں جی، اچھا میں لوکسٹ پہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ لوکسٹ پہ ہم کریں گے، تو آئی وونٹ ٹیک ٹائم بیکاز آئی ٹاک۔ اینڈ راؤ صاحب کی میں نے تقریر سنی تھی، انہیں بڑی ویگو کی بات کر رہے ہیں، بھائی ویگو نیشنل ایکشن پلان میں NDMA نے، ان کے جو جنرل صاحب ہیں اور ان کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا آپ نے یہ چیزیں پرچیز کرنی ہے، کام ہمارا نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے جہاز ہے تیل، وہ بھائی تیل تم نے ڈالنا ہے جہاز میں،
پائلٹ تمہارا ہونا چاہیے. یہ ان کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ٹھیک ہے, جو بولنا ہے میڈیا کے سامنے جو آ کے بولنا ہے بولے. This job under the constitution, under the rules of business of the federal government is the job of the federal government plant protection department. اس لیے اس کے باوجود سندھ حکومت کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ more than 90% کام وہ کر رہا ہے. ہاں وہ کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ والے بھی مدد کر رہے ہیں. 98 ٹیمز ہے اسماعیل راؤ صاحب کے ڈپارٹمنٹ کی, اور 6 ٹیمز ان کی ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی. جہاز جو ہے پچھلے سال نومبر میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ والے خود میرے پاس آئے تھے. راؤ صاحب گواہ ہوں گے, فائنانس سیکرٹری بھی کہیں بیٹھے ہوں گے ادھر ہال میں, گواہ ہوں گے. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں, پیسے ریلیز ہو گئے لیکن 15-20 دن لگیں گے, اس لیے ہم تیل نہیں خرید سکتے. 1 کروڑ روپیہ ہم نے گرانٹ دی فیڈرل پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو, یار تیل خرید لو. دس واز دا سیریسنس جو کہ کی دی ہوئی تھی انہوں نے آپ کے اس وبا, اس لوکسٹ کو. میں لوکسٹ پہ ہے میری تیار لے کے آیا تھا میں, لیکن میرا خیال ہے آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ناؤ, وہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم کریں گے. میں سیدھا چلا جاتا ہوں آپ کی بجٹ کے اوپر, اس لیے کہ بجٹ سپیچ سنی نہیں تھی کچھ لوگوں نے, میں تھوڑی سی چیزیں ریپیٹ کروں گا. 1.241 ٹریلین کا بجٹ ہے, 968 بلین کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, 232 بلین یا 233 بلین نیئرلی کا ہمارا اے ڈی پی ہے. فیڈرل ریسیٹس بڑی باتیں ہوئی ہیں, بڑے ادھر, اور میں نے سب کی اسپیچ سنی تھی. شاید ارسلان صاحب کو کووڈ ہو گیا میں نے سنا تھا آج, بڑا مجھے ابھی پتہ چلا, مجھے نہیں پتا تھا پہلے. ان کی اسپیچ میں نے ہر کی سنی. بلال غفار صاحب کی بھی اسپیچ سنی تھی, وہ اس پہ تھی, اس لیے کہ ان 2 لوگوں نے زیادہ بات کی تھی ریگارڈنگ دی واٹ دا فیڈریشن. کے بڑی چیخ کے چلا کے کہا گیا کہ فیڈریشن جو ہے 78% جو صوبہ ڈپینڈ کرتا ہے فیڈریشن پہ, وہ کیسے کرے گا, اپنے پاؤں پہ خود کیسے کھڑا ہوگا. لیکن جی آئین پاکستان میں ٹیکسز کی دی ہوئی ہے کہ کون سے ٹیکس کون کلیکٹ کرے گا. میجورٹی آف دا ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے, اسی وجہ سے وہ 78% ہمیں دیتے ہیں, اور کم دیتے. میں ابھی بتاؤں گا سارا. ڈاکے کی جو بات کی, اور ڈاکے کی بات بھی بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا جی 78% دیتا ہے, تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار ایسے نہیں مانیں گے, یہ آپ جا کر لے لیجئے گا, میں نہیں دوں گا آپ کو اس لیے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. پنجاب کا بھی بجٹ ہے, سندھ کا تو آپ کے پاس ہے, یہ خیبر پختونخوا کا ہے, یہ بلوچستان کا ہے. ان کے بھی ذرا پڑھ لیجئے گا نمبرز. اب میں آپ کو نمبرز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سندھ نے 2019-20 میں جو فیڈرل شیئر آف ٹیکسز ہے, جو سندھ اگر 100 روپے خرچ کر 100 روپے اس کی ارننگ ہے تو 70.04%, 70 روپے 4 پیسے ہمیں دے رہا ہے وفاق. اگلے سال 2020-21 میں, اس لیے وفاق نے, اس کی میں بات کروں گا, 4.9 ٹریلین کا انہوں نے بڑا اچھا ٹارگٹ رکھا ہے. اس دفعہ بھی کہا تھا آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہ میرا کپتان کہتا ہے کہ ٹارگٹ بڑے رکھنے چاہیے, اس نے 5.5 ٹریلین رکھا تھا. اس وقت کہا تھا نہیں پاسبل ہے, لیکن نہیں مانے. اور میں بتاؤں گا یہ کووڈ کے اوپر نہیں ساری آپ بلیم ڈالیں. اگلے سال 72.59%, اور 2018-19 کے ایکچوئل نمبرز, اس لیے ایکچوئل بھی آ جاتے نا, یہ تو اس سال بھی ابھی ایسٹیمیٹس ہیں, ریوائز ایسٹیمیٹس ہیں, اگلے سال کے تو پیور ایسٹیمیٹس ہیں, پتہ نہیں کیا ہوں گے. اور ایکچوئل نمبرز یہ بھی آپ کی بجٹ بکس میں ہوتے ہیں. جو 2018-19 کے جو پہلا سال تھا پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کا, 76.12% سندھ کا جو فیڈرل تھا. ہم نے کہا یار ضرور کوئی ہم شاید نہیں کام کر رہے. پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب کا کتنا فیصد وفاق سے ملتا ہے ان کو,
جو وہ بجٹ بناتے ہیں. 2019-20 میں ہمارا 70%، ایسٹیمیٹ جو بھی نمبرز ریوائز ایسٹیمیٹس جو ہیں ان کا 85.51%. 2020-21 اگلے سال ہمارا 72.59، ان کا 86.64%. 2000 اچھا میں نے انہوں نے پھر یہ کہیں گے نہیں ایکچوئل نمبر، چلو ایکچوئل نمبر ہے پنجاب کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. دس از پروونشل ٹیکسز ورسز فیڈرل ٹیکسز. ایکچوئل ہمارے کتنے تھے میں نے بتایا تھا 76.12%، 76.12%. پنجاب 85.83%. وہ اچھی بات ہے یار، اس لیے کہ ٹیکسز فیڈریشن لے رہی ہے. لیکن اگر کوئی صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے باقی صوبوں سے، اس میں آگے اس صوبے کا بھی ذکر کروں گا جہاں پچھلے 7 سال سے یہ حکومت پی ٹی آئی ہے. کے پی کے 2019-20 ریوائزڈ ایسٹیمیٹس، سندھ 70%، پنجاب 85%، آلموسٹ 86%، خیبر پختونخوا 92.86% فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے، 8% اپنے ٹیکسز جمع کرتے ہیں، نیئرلی 93%. اگلے سال سندھ 73%، میں راؤنڈ آف کر لیتا ہوں، پنجاب 87%، خیبر پختونخوا 94%. آ جائیں جی کہیں یار یہ تو پھر آپ نے وہی کیا ہے نا، پرانا نمبر دے رہے ہیں تو ایسٹیمیٹ سے پتہ نہیں کیا ہوگا. ایکچوئلز بتا دیتا ہوں آپ کو. 6% میں پہلے بتا چکا ہوں، پنجاب نیئرلی 86%، 85.83، خیبر پختونخوا 95%، 95%. خیر یہ ان کی جو میں کہوں گا میرے سامنے اگر نہ آ جائے تو بہتر ہے. آپ کو احتجاج کو پورا حق ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے خود تقریر کی بڑی اچھی طریقے سے، اور اب آپ یہ کر رہے ہیں. اتنے کو نہیں دی مت ڈی کو نہیں مجھے ڈھل تھن ڈندہ چل جائے بھائی، اپنا مارچ پاسٹ کر لیں. سلامی دے رہے ہیں پتہ نہیں. بہت شکریہ، آگے چلے. ہاں جی میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب ہم سے دگنا صوبہ ہے. سندھ کے ٹیکسز ایکچوئل جو کلیکشن تھی 2018-19 کی بڑی آپ کرتے ہیں، آپ نے نہیں کی ہے. ہم سے دگنا صوبہ ہونے کے باوجود ہم نے کیے 178 بلین کلیکٹ، 177.3 بلین. پنجاب نے 191.6 بلین، 21 ارب روپے، بلکہ 20 کا 14 ارب روپے ہم سے زیادہ. اور خیبر پختونخوا جو سب سے 7 سال سے جہاں ان کی حکومت ہے، 20 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کیے. ہاں جی یہ ان کی حالت ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ پلیز سامنے سے آپ لوگ اگر اس طرف چلے جائیں کیونکہ یو آر ڈسٹربنگ دا ہاؤس. جب آپ لوگوں نے تقریریں کی تھی تو اس وقت میرے سامنے سے اسپیکر صاحب دس از موسٹ انفارچونیٹ. اگر یہ ایسے کریں گے آپ اس طرف جائیں، آپ اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں. کارڈ بہت افسوس کی بات ہے. چلیں میں بتاؤں گا. تیمور یو گو بیک، یو گو بیک، یو گو بیک، یو گو بیک. اچھا بھائی مکیش یار آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی میں بولتا ہوں یہ بھلے احتجاج، لیکن یہ کووڈ کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نا، جو کووڈ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ تو ٹوٹلی ایس او پی کے خلاف ورزی ہے. اسپیکر صاحب آپ پہ میں نے بھروسہ کر کے اور یہ کیا تھا، بٹ دس از سیڈ یہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت ہی غلط ہے. کیا تھا ہمارے کچھ ہماری بھی ہو گئی تھی. Yesterday 2 of the members have
कम पॉजिटिव, तो वो भी ऐसी हरकतों की वजह से वो हुआ है. आई एम श्योर दे शुड रियलाइज. अजय जी, ये फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई थी कि हम बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं ताकि हम पूरे करें. ये मिसलीड करते हैं प्रोविंसेस को. हमारी बजट्स को बिगाड़ने में इनका हाथ है. मैं बताऊंगा क्यों. स्पीकर साहब, जैसे मैंने बताया कि इस साल जो हमारी टोटल 835 अरब रुपए हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलने थे, एज ए स्पीक हमें 553 अरब रुपए मिले हैं और इन्होंने वादा किया है कि 606 देंगे. रेवेन्यू असाइनमेंट्स में से 761 बिलियन हमें मिलने थे. रिवाइज एस्टिमेट उन्होंने 535 अरब से भी थोड़ा कम कर दिया है और आज तक हमें मिले हैं 497 अरब. यानी 30 जून को 37.13 बिलियन इन्होंने हमें देने हैं. मैं 30 जून को जब वो पैसे हमारे अकाउंट्स में आएंगे, और तरीका नहीं है, मैं किसी तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. कोई ट्वीट्स आजकल होती हैं कि एक्चुअल पैसे हमारे अकाउंट में ऑन डिविजिबल पूल कितने आए, तो पता चल जाएगा कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है. अच्छा, ये परफॉर्मेंस क्यों खराब है? इसलिए कि इन्होंने 5.5 ट्रिलियन कहा था, रिवाइज एस्टिमेट 3.9 ट्रिलियन पे ले आए. चलिए, इस साल तो कोविड है, ब्लेम इट ऑन कोविड. मुझे किसी ने बताया था, इसलिए कि इनके भी लोग जो है ना वो आके बातें बताते हैं, हमारी भी बातें छुपती नहीं है. कैबिनेट मीटिंग में जब आई थी तो कैबिनेट को जो हेड, फेडरल कैबिनेट को जो हेड करते हैं, उन्होंने कहा लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. भाई, अपनी सारी गलतियां इसके ऊपर डाल दो. 2019-20 तो कोविड के आप हवाले कर दें. 18-19 में क्या हुआ? आपका जो पहला साल था, 18-19 में कोई डिजास्टर आया था मुल्क में? नहीं, डिजास्टर वो कोई फ्लड आया था, कोई अर्थक्वेक आया था? क्या आया था? पीटीआई आई थी. हर चीज प्रीवियस, कोविड भी प्रीवियस. भाई, मैं आपको बताता हूं, प्रीवियस नहीं, अपनी स्टैंड ऑन योर ओन फीट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. यू बीन सेलेक्टेड टू लीड दिस कंट्री, तो वो सेलेक्टर्स का तो मान रख लो. हाँ जी, पहला साल हमारी हिस्ट्री में, और ये मैं पिछली साल बताया था कि हमारी जो एफबीआर की कलेक्शंस थी वो पिछले सालों से कम हुई. यानी 2017-18 से 2018-19 में एफबीआर की कलेक्शंस कम हुई. ये पहला रिकॉर्ड. कोई कोविड नहीं था, फाइनेंशियल, वो पिछले लोगों की हर चीज उन पे डाल दो. नहीं, नाअहली थी. 2018-19 तकरीबन 11 महीने, 10.5 महीने पीटीआई की नाअहली. 2019-20 12 महीने पीटीआई की नाअहली और 3 महीने कोविड. ये सारी चीजें आ रही हैं. हमें बताया गया कि आपकी ग्रोथ जो है 2018-19 की प्रोजेक्टेड तो 6.2% थी. आज से 1 साल पहले एनईसी में बताया गया कि ग्रोथ 3.9% है और फाइनल नंबर आए तो ग्रोथ 1.9% है. अब समझ आता है कि 1.9% ग्रोथ है तो कैसे ये पूरे करेंगे अपने टारगेट्स. हमें भी लगा दिया उस पर. अगले साल के लिए कह रहे हैं कि जी 4% ग्रोथ, सॉरी इस साल के लिए इन्होंने 4% ग्रोथ रखी 19-20. अब हमें कह रहे हैं इट इज गोइंग टू बी -0.4%. मैं आपको अभी लिख के दे दूं, ये नंबर्स भी गलत है. IMF वर्ल्ड बैंक्स अपने अपने निकाले हैं, वो कह रहे हैं -2.6% आपकी होगी, इकोनॉमी नीचे जाएगी -2.6% से. इसी सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं, कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बड़ी डॉन की खबर लेके आगे बता दी कि पूरी दुनिया नीचे जा रही है. लेकिन आपने क्या किया है? 18-19 में पाकिस्तान की ग्रोथ 1.9%, जो पहले नहीं मान रहे थे लेकिन अब उन्होंने है. इंडिया की ग्रोथ थी 6.8%. ये पीटीआई जब से आई ना तब से मैं कह रहा हूं
بنگلہ دیش میں صرف ریجن کو کمپیئر کر رہا ہوں 8.19-20 میں ہماری جو پاکستان خود کہہ رہا ہے -0.38%، لیکن میرا خیال سے یہ -2.6% ہوگی، اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اور IMF۔ انڈیا 4.2% اور بنگلہ دیش 7.2%۔ اگر یہ جو گروتھس انہوں نے بتائی ہیں یہ ہم ڈالتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو ہمارے ہمسائے ہیں 11.3% سے گرو کیا ہے، بنگلہ دیش 9.8% سے گرو کیا ہے، اور پاکستان جب سے PTI آئی ہے، یہ کووڈ تو 3 مہینے تھا نا بھائی، -0.7% سے اس نے نیچے گئی ہے ان کی، اور یہ سارے نمبرز ہیں ورلڈ بینک کے، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا اس پہ یہ بتانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ٹارگٹ شاید پورے نہ کر سکیں، اس لیے نہیں کر سکے کہ آپ کے سارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ادھر پھر کل ایکچولی نیشنل اسمبلی میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ نیشنل اسمبلی میں نے بعد میں سنی، ادھر میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو سنا تھا کہ ہماری ٹیکس 17% سے گرو کی ہے 9 مہینے میں، غلط۔ 19 تک یعنی 1 جولائی 2018 سے 31 مارچ 2019 تک FBR نے کلیکٹ کیے تھے 2.705 ٹریلین۔ اس سال ہاں زیادہ کیے، مارچ 2020 تک پچھلے 9 مہینوں میں جو گزرے تھے 3.044 ٹریلین، 12.5% کی گروتھ ہوئی ہے۔ اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 17% کی گروتھ ہے، آپ نے غلط بیانی کی حالت ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کمپیئر کر لیں جو صوبوں کی پرفارمنس ہے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کی باقی صوبوں سے۔ FBR کی جو گروتھ ہے پچھلے، یہ بھی کہا گیا کہ 17% کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میرے پاس ہے نمبرز۔ 2013-14 میں 16% سے FBR کے ٹیکسز نے گرو کیا، 14-15 میں 14%، 15-16 میں 21%، 16-17 میں 8% اور 17-18 میں 14%۔ 17-18 اب کون آیا؟ 18-19 میں تباہی، پاکستان تباہی، مائنس پہ چلا گیا گروتھ، پہلے سال مائنس میں، اس سال شاید کوئی 0.23% زیادہ کریں، 3.9 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں، 3.8 لاسٹ تقریباً بیلنس کریں۔ اب آ جائیں سندھ کے اوپر، ہمارا اسٹیلر ٹیکس ہم جو کہہ رہے ہیں ہم نے باقی گرو کی ہے، سندھ ریونیو بورڈ، اس کے ٹیکسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2012-13 میں گروتھ تھی 35%، 13-14 میں 26%، 14-15 میں 17%، 15-16 میں 25%، 16-17 میں 23%، 17-18 میں 28%۔ لاسٹ ایئر کیا آ گیا؟ بھائی ہمیں بھی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ایسا ملک کا ٹیکسز کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ اکانومی فلرش کرے گی تو آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے بہتر۔ ہم تو سیلز ٹیکس آن سروس لیتے ہیں نا، اگر سروسز زیادہ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو تو ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا۔ لیکن یہ تباہی آنے کے بعد پچھلے سال ہم نے کم نہیں ٹیکس کلیکٹ کیے، مطلب یہ نیگیٹو میں نہیں گئے، پھر بھی +0.25% تھے پچھلے سال۔ اس سال انشاءاللہ ہم فیڈرل گورنمنٹ تو جیسے میں نے کہا نا 0.5% شاید زیادہ کلیکٹ کرے، ہمارا 5% سے زیادہ گروتھ ہوگا ان دی سیلز ٹیکس آن سروس۔ اچھا تباہی کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ پنجاب صوبہ، ان کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، ہمارے ٹیکسز جیسے 13-14 میں سندھ نے کلیکٹ کیے تھے 42.4 بلین، پنجاب نے 43.9، تھوڑا سا زیادہ، بڑا صوبہ ہے ہم سے ڈبل۔ اگلے سال ہم نے ٹیکس بڑھا کے اپنے 49 پہ لے گئے، پنجاب 43 پہ رہی، 0% گروتھ۔ پھر ہم پنجاب سے کنسسٹنٹلی زیادہ ہم نے ٹیکسز لیے، پھر انہوں نے 41% گرو کیا 15-16 میں، پنجاب نے 16-17 میں 34% گرو کیا،
17-18 میں پنجاب نے ہمیں بیٹ کیا ان ٹیکسز، مطلب یہ ڈبل 2 گنا زیادہ بڑا صوبہ ہے. ہم نے 1 ارب روپے جمع کیے، انہوں نے 110 ارب روپے جمع کیے. اب آ گیا 18-19، کیا آ گئی؟ پنجاب کا ٹیکس 110 بلین سے کم ہو کے 2018-19 میں 94.3 بلین ہو گیا. یعنی کتنا 16 تقریباً 15% مائنس، 14-15% مائنس. آپ نے اس صوبے کو بھی نہیں چھوڑا اس لیے. اور کے پی کے کی تو بات ہی نہ کریں، ٹوٹل ٹیکسز ہی 20 بلین کلیکٹ ہوئے تھے 2018-19 میں، جو ایکچوئل نمبرز ہیں ٹوٹل ٹیکسز. اور آپ ہماری بات کرتے ہیں کہ یہ ہم نہیں اپنے پیروں پہ کھڑے، تو یہ آپ کو میں ہر دفعہ یہ سبق سکھاتا ہوں لیکن آپ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے. آپ کو باتیں کرنی ہے. اچھا جی، تو اگلے سال کے لیے بھی ہمیں میں بتا رہا ہوں مشکل ہو رہی، اسی لیے ہم نے اپنی بجٹ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بنایا ہے. ہم نے اگلے سال کوئی نئی اسکیم، اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسیپٹ فار دی ہیلتھ سیکٹر، جو آپ کو بجٹ بک میں نظر آ رہی ہیں وہ ان اپرووڈ اسکیمز پچھلے سال کی ہیں، کوئی اور نئی اسکیم نہیں دی. اور اس میں میجورٹی اسکیمز دیکھیں گے اگر آپ تو وہ کراچی کی ہیں. آپ نکال کے دیکھ لیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ بھلے غور سے پڑھے تو پتہ چلے گا کسی کو. ہم نے جو 700 آن گوئنگ اسکیمز ان کو فلی فنڈ کیا ہے اگلے سال کے لیے تاکہ ان کو کمپلیٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ساری اسکیمز ہم نے جو پچھلے سال کوئی بھی نکالی نہیں ان کو رکھا ہے اور ان کو کنٹینیو کریں گے. اجے جی، ہیلتھ کی اور 18ویں ترمیم کی کافی بات ہوئی، تو میں صرف یہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں نے پہلے وہ کووڈ کے بارے میں کیا اور ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ نے ڈیٹیل میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پوری رپورٹ دی تھی. لیکن ایک تو 18ویں ترمیم کو بھی تنقید کا نشانہ بتا دو. انہوں نے کہا کہ اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، میں نے ساری سنی، بہت اچھی باتیں نہیں، بہت اچھی باتیں. آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پاورز پارلیمنٹ کو دیے، جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے. آپ تو بھائی 24 گھنٹے اس چکر میں ہو کہ ہم کس طریقے سے اس ایک حکومت کو بھی نہ چلنے دیں، یہ آپ کی برداشت کا مادہ ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اپنے پاورز خود دیے پارلیمنٹ کو، اسی وجہ سے پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کیا، لیکن آپ پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو. خیر، میں صرف ہیلتھ کے شعبے میں بتا دوں کہ ہاسپٹل بیڈز پر ملین جب 18ویں ترمیم جس دن نافذ ہوئی تھی اس دن پنجاب میں تقریباً 500 بیڈ پر ملین تھے، اور لیٹسٹ 2018 میں یہ بڑھ کے 540 بیڈز پر ملین ہوئے، 40 بیڈز کا اضافہ ہوئے پر ملین پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں 560 بیڈ پر ملین تھے، 40 بیڈز پر ملین کا اضافہ ہو کے 600 ہوئے. بلوچستان انفارچونیٹلی انہوں نے صحیح نہیں کیا، واٹ ایور ریزنز، 680 بیڈز تھے وہ کم ہو کے 620 پر ملین ہو گئے ایٹ دی اینڈ آف لاسٹ ایئر. اور سندھ ہم نے پورا بھرپور فائدہ اٹھایا 18ویں ترمیم کا. آپ نے کتنے تھے؟ 500. ویسے ہم 200 بیڈ پر ملین زیادہ تھے پنجاب سے 2010 میں، لیکن ان 8 سالوں میں ہم نے وہ 700 بڑھا کے 850 کر دیے ہیں، 150 بیڈ کا ہم نے اضافہ کیا. میں ایک صرف بتا دوں گا، میں نے ابھی بتایا نا کہ خیبر پختونخوا نے بھی 560 سے 600 ہوئے، 40 بیڈ پر ملین کا اضافہ ہوا. لیکن اس کی کہانی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے بتایا تھا 560 بیڈ تھے 2010 میں، اور اب 2018 میں 620 ہے. لیکن جس دن پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی خیبر پختونخوا نے تقریباً 100 بیڈ کا اضافہ کیا. تو اس سے پہلے 2008-10 سے لے کے 2013 تک 560 سے 660 پہ چلے گئے تھے، اور جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی وہ 660 سے گر کے 620 بیڈ. اسی لیے یہ پرابلمز ہو رہی. میں نے کہا نا یہ فرٹیلیٹی ریٹ، یہ ایشوز ہیں، ان ایشوز کو
ہم نے سوچے ہم چاہتے ہیں کہ سارے پروونسز بہتر کریں. اچھا جی، ادھر ایجوکیشن پہ بڑی بات ہے کہ مجھے ایک آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریڈ آن سم ڈیفیکلٹ ٹرف ناؤ. کیا رکھا میں شعر و شاعری آپ سب کو پتہ ہے مجھے کوئی آتی نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے میرے لیے. لیکن کل نہیں 2-3 دن پہلے میری ایک بہن نے، میں نام بھول گیا ہوں، انہوں نے وہ تقریر کی تھی اور انہوں نے حبیب جالب کی ایک غزل کے کچھ اشعار پڑھے تھے. جو وہ اشعار میں سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا یار یہ کہہ کس کو رہی ہیں، ہمیں تو نہیں کہہ رہی. بہت سمپل ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ میرے دوست علیم عادل شیخ بھی حبیب جالب پڑھ رہے ہیں آج کل. انہوں نے بھی پڑھی، ان کے بھی جواب دوں گا. میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں، لیکن یہ جو حبیب جالب کی نظم ہے، جو غزل ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں. آپ خود بتائیے کون کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں. یوں میں وہ انجم کی وادی میں اڑے پھرتے ہیں وہ، خاک کے ذروں پہ جیسے پاؤں دھرنا ہی نہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی ہے انہی کا ہے غلام، شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں. یہ سندھ کے اوپر جو شب آئی ہوئی ہے نا، دل بھی ان کے ہیں سیاہ خوراک زنداں کی طرح، ان سے اپنا غم بیاں اب ہم کو کرنا ہی نہیں. انتہا کر لے ستم کہ لوگ ابھی ہیں خواب میں، جاگ اٹھے جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں. یہ رعونت آپ بلائیں کووڈ پہ سو کالڈ کانفرنس، اپنی تقریر کریں اور اٹھ کے چلے جائیں، سنیں نہیں کسی اور کی. یہ ہوتی ہے رعونت. یہ ہے جو کسی ہم تو بھائی دس از ناٹ نیو فار اس. حکومتوں میں رہیں، حکومتوں سے باہر رہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پہلی بار آئے، سندھی میں کہتے ہیں نا وہ کیا چاہتے ہیں، ڈھو یا میں جلے یا ہاڑیوں، ہاں یہاں تو نندو چلے یا میں چلے. ہی بھائی شیوں کون ہیں، انہن کا ڈھو کون تھی دو سمجھ میں کون تھی اچھے سکاس کیا سمجھ میں کون تھی اچھے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
لا إله إلا الله. سر میں بات کر رہا تھا نا، برداشت بالکل نہیں ہے اس اسمبلی کے، بلکہ میں یہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ کے حساب لگا رہا تھا، اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 48 لوگ نیب میں جواب دیں، کوئی انکوائری سٹیج پہ، کوئی انویسٹیگیشن سٹیج پہ، کوئی ریفرنس سٹیج پہ. کل اچھی خبر سنی تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب کو باعزت بری کر دیا مجھے، لیکن راجہ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ بے عزت کر کے اور پھر باعزت بری کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے بھی پچھلے سال سنے تھے، 2 دن 4 دن 10 دن سننے میں آتے رہتے ہیں. کہاں سے شروع کیا کروں سر؟ آپ سے شروع کروں؟ کسٹوڈین آف دا ہاؤس جیل میں، ریفرنس چل رہا ہے، اس کا سر پیر ہی نہیں ہے، لیکن چل فائل کیا ہے. فریال ٹالپور صاحبہ، شرجیل میمن، ابھی ناراض ہو رہے تھے جاوید حنیف. یہ تو 4 لوگ جو مجھے یاد ہیں. نہیں، میں صبح اس ہاؤس کی بات کروں. خورشید شاہ صاحب تو پالیٹیشین 88 سے الیکٹ ہوتا آ رہا ہے، کئی بار نیب پہ. اچھا جی، جہاں تک مجھے پتا ہے میں نام لیتا ہوں کتنے لوگ ان کے علاوہ: عبدالرؤف کھوسو صاحب، اویس قادر شاہ صاحب، یام خان شورو صاحب، میر نادر مکسی، محمد علی ملکانی، سردار خان چانڈیو، تیمور ٹالپور، قائم علی شاہ صاحب. ابھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی خوشی ہوئی، وہ دیکھ رہے میرے چیف منسٹر مجھے اس وقت. 70 سے ممبر ہیں، اسپاٹلیس کریئر، خدمت کی ہے، اور 16 17 18 گریڈ کے لوگ مجھے پتہ نہیں کس طریقے سے بیٹھ کے ان کو انٹیروگیٹ کرتے ہوں گے، اس لیے میں بھی اس سے گزر رہا ہوں. سہیل انور سیال صاحب، میں نے سنا ہے، آج ابھی میں بیٹھا تھا تو پتہ چلا ایک بار بلایا، بھائی پھر جائیں گے، جتنے بار بلاؤ گے، تمہاری طرح نہیں چھپتے پھریں، ہم جائیں گے، فیس کریں گے. میرے لیے تو مجھے یاد ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا کے پوچھا تھا کہ تم نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر سندھ کا نام ڈالا ہے GIT میں؟ سب کو یاد ہوگا. یہ کس کے کہنے پہ؟ یہ رعونت برداشت نہیں ہے، بولتا کیوں ہے یہ؟ تم میرے سندھ کی آواز بند نہیں کر سکو گے، چاہے جتنا کر لو. ہاں جی، اسماعیل راؤ صاحب، میرے خیال ہے آپ کو بھی شاید نوٹس ہے، راجہ رزاق، اور ایک اور بھی ہیں، ان کے اوپر ریفرنس ہے، کل ذکر ہوا تھا، لیکن انہوں نے نئے کپڑے خرید لیے، اب پرانے کپڑوں سے انہوں نے جان چھڑا لی ہے، تو از فائن، ہی کین اسٹے ہیئر وداؤٹ گیٹنگ بیل. ادھر باقی سارے بیل پہ ہیں. ہاں، میں نے بیل نہیں لی ہے. ایون ہمارے سینئر پالیٹیشین قائم علی شاہ صاحب بیل پہ ہوتے ہیں، ان کی بیلز کنفرم بھی ہوگی کافی ساری. لیکن جو کپڑے بدل لیں نا، اپنے موسم کو بھول جائے، وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہاں پہ آپ کو ایسا اور کوئی نہیں ملے گا. آپ جو کہے وہ کمزور دل کے تھے نا، وہ چلے گئے. یہ حالت ہے. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے. اچھا، میں نہیں کہہ رہا، ابھی تو بھائی، ابھی آئی ہوپ آئی کین فائنڈ دیٹ پیپر اسی میں ہے. آج صبح مجھے ایک اور چیز ملی. ہاں جی، یہ پارٹی ہے نا ان کی GDA، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں ایاز لطیف پلیجو صاحب. ابھی بھی یار کچھ تو تمہارا جنرل سیکرٹری کیا کہہ رہا ہے اور تم لوگ ادھر تعریفیں کیے چلے جا رہے ہو. کپڑے نئے مل گئے بھائی، کوئی بات نہیں، وہ تو کپڑے مل جائیں گے یار، روکھی سوکھی گزار لو گے، ضروری نہیں کہ آپ یہ کرو. کہتے ہیں ہم سے تو ان کی کبھی بنی نہیں، ہمارے ساتھ کبھی وہ اتحاد میں نہیں رہے. کہتے ہیں بے نظیر مشرف اور زرداری
اتحادیوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے. نواز شریف نے تو سندھ کو نظر انداز کیا مگر اچکزئی فضل الرحمان بزنجو کو ہمیشہ ساتھ رکھا. عمران خان کا رویہ دیگر جماعتوں اور اتحادیوں سے ہمیشہ فارمل اور ریزرو رہا ہے. تھوڑا ڈرتے ہیں نا, فارمل اور ریزرو رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کا رویہ ہم سے کیا لفظ تھا, رہونیت والا رہا ہے. تھوڑا سا ڈرتے ہیں. نہ کوئی وعدہ نبھایا نہ کوئی اختیار دیا. نتیجہ آپ سب کے سامنے آ رہا ہے. یہ آپ کے جنرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں, آج ہم نہیں کہہ رہے. اب یہ ہر طرف آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایک آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, دوسرے باتیں کر رہے ہیں, اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, انتہا کرنے ستم کی لوگ ابھی ہیں خواب میں, جاگ اٹھے جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں. یہ بالکل وقت آ گیا ہے. اب چاہے جتنی ادھر تقریر کر لیں. مجھے چھوٹا بھائی بھی کہا مسٹر برائٹ بٹ ناٹ آلویز رائٹ. کبھی کبھی ٹھیک بھی ہوتا. آئی ڈونٹ کلیم آئی ایم آلویز رائٹ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں. بٹ ناٹ آلویز رائٹ, سم ٹائمز رائٹ. بٹ آئی نو مائی I would like to call him an elder brother, but sometimes his behavior in public is such that, I don't want to. He is never right. He is neither bright and never right. In fact, he is a tube light. اب وہ بھی بغیر سٹارٹر والی. تو جب بجھتی ہے, جلتی ہے, جوش آتا ہے, پتہ نہیں ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے وہ دیکھتے ہیں کوئی اور ان سے بازی نہ لے جائے, کچھ 2 گالیاں ایکسٹرا میں دے دوں, میری نوکری نہ خراب ہو جائے. ساتھ والا بیٹھا ہے, وہ نوکری میری نہ کرسی نہ سنبھال لے. ہمارے یہاں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جہاں زیادہ گالیاں دے گا وہ زیادہ اونچی کرسی پہ بیٹھے گا. یہ ان کی تربیت ہے. اٹ از سیڈ. کہتے ہیں میرے الما میٹر سے, یہ ہمیں کبھی نہیں سکھایا گیا. لوگوں کو نام بلانا, ان کے نام تو بڑے اچھے بن سکتے ہیں, میں کبھی نہیں, میری تربیت نہیں ہے ایسی. کہ ایسے نام لوں جیسے ہی لیتے. ٹھیک ہے, جب وقت قریب ہوتا ہے نا تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. وقت اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ زندگی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ کا وقت قریب آ گیا. ہاں جی, ادھر کافی باتیں ہوئیں اور ادھر سارے دوست آئے بھی تھے اور انہوں نے بات کی کراچی کے ریونیوز کی. یس, کراچی ریونیو دیتا ہے زیادہ. کراچی سندھ کا حصہ ہے. کراچی میرا شہر ہے. ہم ٹیکسز لیتے کس چیز کے ہیں ذرا آپ غور کریں. انکم ٹیکس ہم نہیں لیتے, کسٹم ڈیوٹی ہم نہیں. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ جو کلیکٹ کرتی ہے. آبویسلی جہاں پورٹ ہے ادھر آئے گا تو کریں گے. وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تو پورٹ کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پورٹ اٹھا کے لے جاؤ, جو ان کو کہتے ہیں. خیر, ہمارا میجر ٹیکس ہے سیلز ٹیکس آن سروس, جو کہتے ہیں نا 90% یا 95% کراچی سے آتا ہے. یس یار, میں تو پچھلی بار بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا, میری تو دعا ہے کہ میرے لڑکانے والا شہری اس کو بھی میں وہ سروس دے سکوں. ادھر سب بیٹھے, میر شبیر بجارانی صاحب تنگوانی تالکے سے تعلق ہے ان کا. کیوں کراچی آئے تھے پڑھنے؟ ادھر تنگوانی تالکے میں نہیں تھی سہولت. میں کیوں کراچی آیا پڑھنے؟ اس لیے کہ یہاں سہولت بھی ہے. اور ہم سارے جو ادھر ایگریکلچرسٹ ہیں جن کی زمینیں ہیں, کماتے ادھر سے, خرچ کراچی میں آ کے کرتے ہیں. اور سروس ٹیکس ہم دیتے ہیں, جو ٹیکس ہے ہم دیتے ہیں, گڈس پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو بھائی جہاں پہ کنزمپشن ہوگی وہاں پہ ٹیکس ملے گا. اس میں اتنا, اور کراچی کی اسکیم سے میں تھوڑا سا آگے بتا دوں گا, باتیں کی ہیں. پتہ نہیں ایک بڑے بڑے تھے کاریگر ادھر, ایک آئے تھے. میں کسی کے نام لے لوں گا. تو اٹس جسٹ ٹو مینشن کہ بتانا ہے کہ جس نے جو تقریر کی ہے اس کو جواب اس کا پتہ چلنا چاہیے. سچل نام ہے یا سچانند نام ہے, مجھے صحیح نہیں پتا. دیوان ایم پی اے بھی نام ہے ان کا, دیوان سچانند ایم پی اے. ایم پی اے بولے گا نا یار ہاؤس کے اندر. دیوان سچانند ایم پی اے نام کا بندہ جو تھا, اس نے کہا کہ کراچی کو صرف 1.94 بلین دیا.
کو بھی کراچی کا درد ہے. 1.94 بلین نہیں دیا. کراچی کے 28 بلین کے تو ایک اسکیمز ہیں. پھر ہماری جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ملیر ایکسپریس وے کی، تھینک یو، آپ نے ذکر کیا، مجھے نمبر یاد نہیں، 38 اور 39 بلین کی اسکیم ہے جو یہ بھی سارے پیسے سندھ حکومت ہی کرتی ہے نا ریس. آپ کی جو ورلڈ بینک کی اسکیمز ہیں ساری، ان سب کو ملائیں تو 60-70 ارب روپے سے کم نہیں کراچی میں اس سال انشاءاللہ تعالی، اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے وعدے پورے کیے تو ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ ساری باتیں کر کے آپ سے اجازت بھی مانگی تھی، میں ساری تقریریں سنی ہے نا، آپ سے اجازت بھی مانگی تھی کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک ان انگلش، اور پھر اردو میں شروع ہو گئے. پھر بیچ میں کہتے ہیں جو انگریزی کے یہ ساری بات کہتے ہیں آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ بجٹ. پتہ ہے ہمیں یار، بتانے کی کیا ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں یہ بڑی انگریزی جو ہے نا، سندھ گورنمنٹ از ان پاور سنس 6 years. یہ نکال دیجیے گا، سندھ گورنمنٹ از ان پاور فار 6 years. وہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی از ان پاور فار 12 years. سندھ گورنمنٹ تو ہوتی ہے ہمیشہ. مطلب کہ ہم سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی لگا دیے. مجھے پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبے کے لوگ ہمیشہ الیکٹ کریں گے، اور سندھ گورنمنٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی. یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ. اور آخر میں کیا کہتے ہیں، مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلی بات نہیں، یہ پتہ نہیں نیا ایک پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں سندھ کے لوگوں نے بے وقوفی کی. کیا سندھ کے لوگ بے وقوف ہیں؟ کوئی جاہل کہہ دیتا ہے کہ مجھے کرونا لگ گیا اس لیے کہ ان کو تربیت نہیں تھی، میں جاہلوں کو تربیت نہیں دی. کوئی بے وقوف کہہ دیتا ہے سندھ کے لوگوں کو. سندھ کا جا مانو نظرکا کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، انہوں کے سوال لڑ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہے، انہوں کے سوال لڑ رہا ہے. یہ تہاں جے کے آیا ہو نا، یہ جی آیا ہو، یہ تہاں جی چنگی طرح خبر تھم تو کیترے پانی میں ودیک مجھو منہ نہ کھلایو، جیلن جو چکر ہنی آیا ہو، اñا بھی تاکہ پیسہ بھرنا ہے. ودیک کون تو چواں. ہاں جی، ایک اور صاحب بہت افسوس ہوا اس لیے کہ ان کے والد میرے کولیگ رہے، میرے ساتھ کیبنٹ میں کولیگ رہے، اور خاص طور پہ جون کے مہینے میں مجھے بڑے یاد آتے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر پہ جا کے جو یاد ہوگا، پتہ نہیں اب ان کے بیٹے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مینگو پارٹیز ہوا کرتی تھی مرحوم ڈاکٹر محمد علی شاہ کے گھر. وہ سب کو بلاتے تھے، کسی پارٹی سے ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا، اسی پیار و محبت سے ہم سے ملتے تھے اور ہم ان سے ملتے تھے. ان کا صاحبزادہ، اس کو بھی ہوا لگ گئی نا، میرا خیال ہے ہوا لگی اور کوئی طریقہ نہیں. کہتا کیا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے اویس نے یا کسی نے بات کی تھی ہماری طرف سے کسی نے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تربیت کیا ہوئی ہے. کسی نے ہماری طرف سے کہا کہ جی آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ والے، تو کہتا ہے کہ ہم آپ کے بڑے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے باپ ہیں، اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو صحیح طرح کرے. پتہ نہیں کیا، اسی لیے ہم نے آپ کو لگام پہ رکھا ہوا ہے. جو غلط کام کرے گا اس کی پٹائی بھی ہوگی اور اس سے کمرے سے نکالا جائے گا. نکالنے کے لیے تو یار آپ لوگ بہت کوشش کر چکے ہیں. سچل بھی بیٹھ کے مجھے سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے، یہ بھی کہاں کہاں ملتے رہے، سب کو پتہ چلتا ہے بھائی دنیا. لیکن ٹھیک ہے، سیاست ہے، کرو کوشش. ہمارے بس میں نہیں ہے نکالنا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے ادھر ہی رہوں گا. جب تک پارٹی لیڈرشپ چاہے گی میں چیف منسٹر ہوں. جس دن، اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کبھی یہ 17-18 ہمارے لوگوں کو نیب میں بھیج کے کچھ نہیں ملے گا، یہ نہیں ٹوٹنے والے. اور یہ ڈاکٹر عمران شاہ صاحب، مجھے میں نے کہا نا افسوس ہوا، لیکن پھر یاد آیا مجھے اوتھ اٹھایا تھا ہم نے میرا خیال 12 اگست کو، مجھے صحیح 13 اگست کو، 13 اگست 2018. 14 اگست کو اسی شخص نے ایک شریف آدمی کی پٹائی کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر بھائی لے کے گئے تھے ان کو معافی منگوانے، داؤد چوہان، انہیں یاد ہوگا. یہ تو حالت ہے، یہ تربیت ہے.
ادھر اسمبلی میں بیٹھ کے او بھائی چھوڑو ان باتوں کو. اس ملک ہاضمی جی گال اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا کچھ سیکھو. یہ ان کی حالت ہے ساری. اچھا جی ایک دو چیزیں میں اس لیے کہ میں خود نہیں چاہتا کہ زیادہ بات کروں. ہماری ایک بہن نے کچھ باتیں کی تھیں, میں اس کا جلدی سے جواب دوں. کنتکوٹ کا جو واقعہ تھا اس پہ تو شبیر بیجارانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں جواب دیا تھا. ایک خاتون میں نام نہیں لوں گا ان کا, اس لیے ان کا ادھر ذکر کیا تھا, شاید ایک دن پہلے وہ اسمبلی آئی تھیں. اگین ایک فیملی میٹر ہے, ان کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ایشو ہے, اس کو ادھر آ کے اسمبلی میں بھلے بنائے, اچھی بات ہے, آپ ترجمانی کر رہی ہیں, ساری رپورٹ لیے, اٹس فیملی ایشو, ان کی فیملی کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہے, کیسز رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں دونوں ٹائپ کے ہوئے ہوئے, مطلب اس پہ سندھ حکومت کو یہ کہنا کہ آپ کے اس میں ہو رہا ہے. یامچوروں میں کھوسا کمیونٹی کا ایشو تھا, اگین ایک روڈ بلاک کر کے کسی کی کمپلینٹ پہ وہ ایکشن ہوا تھا, ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں, ساری چیزیں اس پہ چل رہی ہیں, ساری رپورٹس میرے پاس آئی ہوئی ہیں. دادو میں ایک بچے کا ذکر تھا کہ اس کا قتل کر دیا گیا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فاروق نامی بچے کا جو قتل ہوا تھا دادو میں, اس کی بھی رپورٹ پوری موجود ہے کہ اگین مسئلہ تھا, اس نے شادی کی تھی, ادھر معاملہ ہوا, اس کے جو ان لاز تھے انہوں نے اس کو مار دیا. یہ چیزیں انفارچونیٹلی ہوتی ہیں ہمارے اس میں, لیکن اس کو آپ اس طریقے سے نہ پیش کریں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں, ظلم کون سے ہو رہے ہیں. ہم ظلم برداشت کرنے والے نہیں ہیں, ظلم جہاں ہوتے ہیں. میں نے بڑے ایکشنز لیے, آپ کو انشاءاللہ بتاؤں, کبھی جب لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں گے تو اس پہ آپ خود ہی ریز کیجیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم کرتے ہیں. اچھا جی, شہریار مہر صاحب چلے گئے ہیں, انہوں نے ذکر کیا تھا, لیکن وہ سن رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اس لیے ہم نے ویسے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. کوئی آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ان بیڈ مینر, آئی ہوپ ہی از لسننگ ٹو می آن لائن, وہ ساری موجود ہے. اچھا میں یہ تو بھول ہی گیا, انہوں نے جب اپنی تقریر شروع کی تو شروع کی پاکستان تحریک انصاف پہ نکتہ چینی کرنے کے, یہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل گئے. اب پتہ نہیں بھائی یہ کیا چکر ہے, آپ کے جنرل سیکرٹری جو ہے شہریار بھی اسی پارٹی کے نا, ہاں مجھے یاد نہیں رہتا اس لیے وہ بدلتی رہتی ہیں, تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا سر آپ شکارپور کے کہ آج کل کون سی پارٹی میں ہے, کل کون سی میں ہوں گے پتہ نہیں مجھے بھی اس لیے کہ اکثر میں بھی کچھ سنتا ہوں. تو شہریار صاحب نے دو تین کیسز کا ذکر کیا, اس کی بھی ساری یہ انکوائری, اور شکارپور از اے ڈیفیکلٹ ڈسٹرکٹ, آپ کو پتہ ہے. میں نے وہ ریکارڈ سارا نکالا, انہوں نے کہا جی اس 4 مہینے میں 24 مرڈرز ہوئے ہیں, 26 کا انہوں نے ایکچوئل, میں نے ریکارڈ نکالا 24, اس سے پچھلے سال 26 ہوئے تھے. ڈیفیکلٹ ڈسٹرکٹس, آپ کو پتہ ہے ان کا. اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کون ہیں, ان کے جن سے وہ خود ڈرتے ہیں. مجھے بہت بڑی چیزیں پتہ ہیں آپ, لیکن یہ چھپائی ہوئی باتیں اچھی ہیں, ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں, ڈرنے لگ جائیں. ایک جرنلسٹ کی بات کی تھی جمیل ماہر, اس کے بھی ساری ڈیٹیل لی ہے, وہ بھی موجود ہے. میں ان کو خود ہی بتا دوں گا, اس لیے میں سب کا ٹائم نہیں لیتا اس پہ. ہاں 2-3 چیزیں تو کتاب تھی یہ والی, میں بھول نہ جاؤں. یہ رہا K4, اس لیے کہ مجھے کہا گیا کہ میں نے جھوٹ بولا. غور سے سن لیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ میں پہلے بول چکا ہوں. 16 ستمبر تھی یا 18 ستمبر تھی, یہ 2 ڈیٹس تھیں, مجھے یاد نہیں, جب عمران خان صاحب پہلی بار کراچی تشریف لائے تھے. قصر ناز میں میٹنگ انہوں نے کی. اس میٹنگ میں K4 کے لیے کہا گیا, کوئی FWO نے نہیں کہا تھا, K4 کے لیے کہا تھا یہ 25 ارب کا پروجیکٹ, یہ 100 ارب سے اوپر پہ چلا گیا ہے, اس میں بے تحاشا کرپشن ہے, آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا تھا اس کو روک دیں, ابھی اس پہ پہلے انکوائری ہوگی.
میں دوبارہ کہتا ہوں, مجھے اگر منٹس ملے اس میٹنگ کے تو وہ بھی میں لے کے آؤں گا. سر میرے سامنے بات ہوئی, میں چیزیں یاد رکھتا ہوں. یہ کہا گیا اس پہ بے حد کرپشن ہوئی ہے. پھر ابھی ریسنٹلی میں نے پرائم منسٹر کے سامنے بات کی ہے NEC کی میٹنگ میں, اور ریکارڈڈ ہے, انہوں نے نہیں ایسے سر ہلایا. انہوں نے کیا کہا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ بات تو کرتے ہیں, K4 کو پہلے ادھر لگا دیا. الائنمنٹ ہم نے نہیں دی تھی, اس کی الائنمنٹ ہم سے پہلے سے ہوئی تھی. خیر الائنمنٹ میں پرابلمس تھے, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ کہا کہ جی نیسپاک سے اسی کرائیں, نیسپاک نے اس کی ویٹنگ کی, عثمانی والے ان کو نہیں مانتے تھے. کئی میٹنگز ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ آ کے بیٹھی. پلاننگ منسٹر تھے خسرو بختیار صاحب, وہ خود تشریف لائے, انہوں نے میٹنگز کی ہمارے ساتھ, ادھر بیٹھے, اور دیکھا واقعی وہ کاسٹ جو ہے اس طرف جا رہی ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی اس کو ہم نے دوبارہ دیکھنا ہوگا اور آپ نے شیئر کرنا ہوگا. لیکن 2 سال ضائع کرنے کے بعد آج وہی اسٹیئرنگ کمیٹی نے وہی بات کہی جو ہم کہہ رہے تھے. اس کے بیچ میں ایک ڈیٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی گئی, پتہ نہیں کیا تھی, ایک اور صاحب تھے, ان کو اس کا ہیڈ بنایا. انہوں نے ہمارے افسران کو بلا لیا کہ جی K4 کے کاغذات لے آؤ سارے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو پرائم منسٹر نے بنائی ہے کہ جو اب قرضوں سے جو اسکیمز بنی ہے اس کے انویسٹیگیٹ کریں, یہ تو قرضوں سے نہیں بنی. جب میں نے یہ پرائم منسٹر سے بات کی, کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ ہوا ہے. وہی پرابلم ہے نا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو K4 پہ میں اور بہت زیادہ بول سکتا ہوں, بٹ I don't want to repeat myself. I can say on oath that in that meeting an honorable high ranking, میں نام نہیں لینا چاہتا پھر بعد میں, person belongs to the PTI said کہ جی ادھر تو بڑی کرپشن ہوئی ہے, اور اس کو کرپشن کے FWO ٹھیکیدار ہے, پکڑو ساروں کو, ہمیں بھی ساتھ پکڑ لو جو چیز کو سمجھتے ہو. جام خان بیٹھے ادھر, جام خان آپ کو ساری کہانیاں بتائیں گے, کسی دن پوچھ لیجیے گا. اس وقت تھے ناصر شاہ صاحب, اس وقت چلے گئے اٹھ کے. یہ جو تھا نا, کہا کہ جی کہ 260 سے اس کو ہونا ہی تھا 650 پہ, کہ ایک ساتھ ہی وہ جو کیرنگ چینل بنا لیں, لیکن فائنل رپورٹ یہ نکلی ہے کہ جی 260 بنائے, زیادہ نہ بنائیں. 2 سال گزار دیے اس پہ انہوں نے, لیکن اس چیز پہ نہیں رکا تھا. یہ رکا تھا, کہا جی اس پہ بڑی کرپشن ہوئی, پہلے اس کی انویسٹیگیشن کریں. وہ بڑی تیز ہے, ہر چیز کی انویسٹیگیشن. ابھی کہتے نا ڈاکہ اپنی نااہلی, جیسے میں نے بتایا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ 2018-19 میں 10.5 مہینے PTI کی نااہلی ہم نے بھگتی, 19-20 میں 12 مہینے نااہلی اور 3 مہینے کرونا. اگلے سال ایک چیز تو کانسٹنٹ ہے, اگر یہ رہے تو 12 مہینے کی نااہلی تو کانسٹنٹ ہے. کرونا کتنے دن اور چلتا ہے مجھے نہیں پتا. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی 2.1% پہ گرو کریں گے اور ہم 4.9 ٹریلین جمع کریں گے اور صوبوں کو دیں گے. تو یہ ڈاکہ ہی ہوتا ہے نا, آپ نے غلط طریقے سے ہمیں لگا دیا. ڈاکہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تازہ ایک چیز ہے, شوگر کمیشن بنا دی. رپورٹ بڑی خوشی سے کہا, وہ رپورٹ کا کیا رپورٹ پڑھو اور پھر اس پہ ایکشن لو نا. رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ, اور وہ کمیشن بنا کیوں تھا؟ کمیشن بنا تھا کہ جو چینی کی پرائسز اکتوبر 2018 سے جنوری 2020 تک بڑھی ہیں. 55 روپے ہوا کرتی تھی, 90 روپے تک گئی اور پھر اس سے اوپر چلی گئی. ان کی انکوائری تھی. اب 2018 میں سندھ حکومت نے نہ کوئی سبسڈی دی, 18-19 میں پچھلے 5 سال کی سبسڈی. اب کہہ رہے 85 سے کرے, وہ کرو بھائی. ابھی میں نے کسی کو سنا تھا, کہا نا کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ, بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں انجینئرنگ پڑھا ہوا ہوں, اس میں ایک سبجیکٹ لا کا میں نے لیا تھا. تو اس میں جو ایک وزٹنگ پروفیسر تھے, انہوں نے کہا کہ جو لٹیگیشنز ہوتی ہیں نا, کنسٹرکشن میں کافی لٹیگیشنز ہوتی ہیں, کہتے طریقہ یہ ہوتا ہے اپنی جان چھڑانے کا کہ پوری دنیا کو گھیر لو اس میں. اب ادھر پھنس رہے تھے جو ایک لندن چلے گئے,
ایک میں محترم ہے میرے لیے، میرے کاؤنٹر پارٹ ہے. اب کہا یار یہ پھنس رہے ہیں، کیا کریں، ان کو کچھ نہیں کرنا. یا جو روڈ ایکسیڈنٹ کراتے رہتے ہیں وہ پھنس رہے تھے. یہاں جو ہمارے پرانے ساتھی تھے، اس لیے کہ یہاں ایک اور بھی ہیں ایڈوائزر ان کے، میں یہ سارے کہا یار ان کو نہیں، یار یہ کیا ہو گیا ہم سے، کرو نا ان کو، پہلے پکڑو ان کو. نہیں، پچھلے 5 سال کی سبسڈیاں اٹھاؤ. اور بھائی قیمت ابھی بڑھی ہے، قیمت بڑھی ہے، لکھا ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں کہ قیمت بڑھی ہے اکتوبر 2018 یا نومبر 2018 سے لے کے جنوری 2020 تک، اور 5 سال پہلے سبسڈی لو بھائی. جو یہ تو ہم آلریڈی کئی بار ان کے دیکھ چکی ہے ان چیزوں کو، پہلے دیکھے دوبارہ دیکھے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کو تو پکڑو. اچھا یہ تو تھا صرف تھوڑا سا ایک ٹریلر، اصل تو بعد میں پتہ چلا. جو ہم بڑی دھوم دھام سے، دھوم دھڑکے سے کام کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نکلیں گی، یہ بہت چیزیں ابھی نکلیں گی، آپ دیکھیں گے آگے. یہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اگر چینی جو ہے وہ ریٹیل ہول سیل پہ 75 روپے مل رہی ہے اور ریٹیل میں 82-83 روپے کی، نمبرز 2-3 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو کانٹریکٹ کر کے ہول سیل والی چینی کہتے ہیں بازار میں 83 کی مل رہی ہے، اس لیے 83 لے سکتے ہیں، 8-9 روپے. اور اگر آپ حساب لگائیں، انہوں نے کہا تھا جو جتنی انہوں نے پرچیز کی، یہ ہنڈریڈز آف بلینز کا ڈاکہ ہے جو اس ملک کے لوگوں سے لگایا گیا ہے. یہ تو چیزیں پتہ چلیں گی، اس لیے کہ وہ جو بیٹھے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں کیوں سمجھ نہیں آ رہا، یہ بات غلط ہے میری کہنے. جو شخص اس کے انکم ٹیکس کے ریکارڈز دیکھ لو، جتنا انکم ٹیکس دیتا ہے، میں بھی انکم ٹیکس دیتا ہوں، میرے بھی چیک کر لیں، جتنا انکم ٹیکس دیتا ہے اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں اس کے مقابلے میں، تو کچھ تو ہے نا. اسی لیے تو ہم نے کہا تھا، ابھی آئے تھے سندھ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ایک پرائیویٹ وزٹ پہ آئے تھے. بھائی کچھ لوگوں نے ادھر کہا ملے نہیں، وہ آئے تھے اپنے دوستوں سے ملنے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملنے. نہ میں ان کی پارٹی میں ہوں، نہ میں ان کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہوں. وہ کچھ دوستوں سے ملنے آئے اور لاڑکانہ جا کے ایک ATM سے ضرور مل لیے، اس لیے کہ تھوڑی سختی نہیں. چلا گیا ہے لندن تو لاڑکانہ والا پکڑوں اب. یہ رہ گیا ہے اس پارٹی کے اندر، یہ ملک کو اس جگہ پہ لے جا رہے ہیں. میں نے اور کافی چیزیں کہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، لیکن انہوں نے تقاریر سنی نہیں. ڈاکٹر عزرا نے بڑی ہیلتھ کی ہر ایشو کو انہوں نے ڈسکس کیا. سعید نے بھی سارے جواب دیے تھے. وہ مجھے تو صرف ایک کاغذ پتہ نہیں وہ ہے ملا کہ نہیں ملا. وی ہیو ڈن بیٹر دین دی ادر پروونسز. یہ چھوڑے ہمارے پاس بھی یہ نمبرز ہیں. کہا کہ یہ میں لوکسٹ کی اسی دن بات کروں گا نا. وائی ڈنٹ GOS go out and get planes? I'll tell you why didn't. GOS was asking, government of Sindh was asking for masks and PPE. ہم نہیں، وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیں گے اور یہ دیے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل تو انڈیا میں انہوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن اتنا کچھ نہیں دیا جتنا وہ کرتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلیں کسی دن آپ کو دوں گا جو ایکچولی ہوئی ہیں. ہمیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں آج تک NDMA سے 26 وینٹیلیٹرز ریسیو ہوئے ہیں. میں وہی باقی ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس وغیرہ جو تھیں وہ ہیں. 26 وینٹیلیٹرز ریسیو ہوئے ہیں، 26 پورٹیبل وینٹیلیٹرز اس کے علاوہ ریسیو ہوئے ہیں، اور 26 بائی پیپس ریسیو ہوئے ٹوٹل. اور یہ ڈیٹیل وائز بھی ہے. اور میں بتا دوں، اچھا یہ ہوئے بھی کب ہے؟ 26 وینٹیلیٹر 9 جون کو ہمیں ریسیو ہوئے، 9 جون 2020 کو. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. 13 جون کو ہوئے ہیں جو پورٹیبل وینٹیلیٹرز 25، اور 26 کو ہی جون کو 9 جون کو ہی 26 بائی پیپس ریسیو. میجر یہی ہے، باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ ماسک انہوں نے دیے، بہت مہربانی. اینڈ اگین آئی ایم گریٹفل جو بھی مدد کر رہے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور لیکن ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، اس لیے کہ یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. پورے پاکستان کو مل کے گیا، اور باقی صوبوں کو بھی دیں. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں مل رہے. میں نے نہیں کیا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے احتجاج کیے ہیں.
K4 کی میں نے آپ کو بتا دی. بہت ہی احترام سے بات کی انہوں نے. مجھے نہیں پتا عمران خان اپنے بچوں کے ساتھ کب موٹر سائیکل پہ گھومے. پہلے ملک لے آئے ان کو, اپنا کرے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بلو دا بیلٹ باتیں کی ہیں ایسی, آپ کو نہیں زیب دیتی. آپ باہر جا کے تو کرتے ہیں. شوگر رپورٹ کی بات کیا, بڑی حیرت ہوئی مجھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پھر نکالا ہے انہوں نے آج. اور آفتاب شعبان میرانی صاحب, ہم سب جانتے ہیں, ہمارے سینئر ممبر ہیں. اسپاٹ لیس کریئر. آپ کے ڈسٹرکٹ کے ہیں سر, آپ جانتے ہیں, کبھی نام لے لیں. کرو بھائی. اب یہ نہیں, یہ چینی چور آٹا چور نہیں مل رہے ان کو بھی. وہ 20 سال پرانی چیزیں نکالو, 25 سال پرانی چیزیں نکالو. میں نے کہا نا کہ وہ مجھے بڑی پسند آئی تھی. میں نے پھر ابھی سردار شاہ صاحب سے کہا, میں پڑھ لوں گا, آئی ہوپ میں نے سنبھال کے رکھا ہے. وہ بڑا اچھا شاہ صاحب, میں نے آپ کو کمپلیمنٹ بھی کیا تھا, تو دل کو لگی بات نا, کہ پہلے تھے قائد ملت, پھر شہید ملت, پھر مادر ملت, اور اب قائد قلت. ہر چیز کی قلت. اچھا, آٹے چینی کی تو قلت ہوئی گئی, پیٹرول کی قلت ہوئی گئی, بجلی کی قلت ہوئی گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کی قلت. بالکل صحیح, میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں. دور اندیشی کی قلت. آگے نہیں, وہ دور اندیشی کہا نا, میں نے کہا ان کو کہ 30 لاکھ گھر بنا, کہ 50 لاکھ بنائیں گے. وہ یار لوگوں کے گھر توڑ دیے. یہ دور اندیشی ہے نا, بڑی بہت بڑا سوچو, کرو کچھ نہیں. فورن پالیسی کی قلت آپ نے کل دیکھ لی, کل دیکھی ہم نے. یہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک ٹیررسٹ کو, جس نے ہمارے بچوں کا خون کیا ہے, اس کو ہم لوٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. پھر کہتے ہیں وہ, کوئی کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے. ایک صاحب, میں نے ٹی وی دیکھ رہا تھا, خود آ کے کہہ دیں نا بھائی میرے سے غلطی ہو گئی. کہتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے, میری بھی کبھی. کہہ دیں آ کے, پلیز کہیں. آپ کی ملک کی عزت کی بات ہے, آپ کے بچوں کے خون کی بات ہے, جو ان ٹیررسٹ نے جن کو مارا ہے. صبر و فہم کی قلت, ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی قلت. صحیح بات ہے نا. کہتے ہیں کہ میں نے, میرا بیانیہ ایک رائے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, بیانیہ تو سمجھ نہیں ہے یار, یہ تو ٹی وی والوں نے وہ کلپ چلا کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تحریک انصاف میں, نام میں انصاف کی قلت. پکڑو نا یہ چینی چوروں کو, آٹے چوروں کو نکال دیا ہے. یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز میں ڈے لائٹ رابری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کو یار, ہم تو ویسے فیس کر رہے ہیں نا, جتنے کیس بنانے بناؤ, کریں گے فیس. ڈسپائٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان سینگ کہ کس کے کہنے پہ تم نے GIT میں نام ڈالا, میں فیس کر رہا ہوں. یہ حالت. ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال ہے, میں نے 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے, یا زیادہ ہو گیا سر؟ زیادہ ہو گیا. میں روکوں گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لوگ. 2 چیزیں میں نے جیسے کہا نا کہ یہ دن بھی دن, میرے کالیگ رہے ہیں کیبنٹ میں علیم عادل شیخ صاحب, ہمارے ساتھ کام بھی کیا ہے. قائم علی شاہ صاحب ادھر ہے نہیں, تو بڑے اچھے قصے سناتے ہیں, بیکاز وہ ہمارے باس تھے. وہ سب کو تھے, باس کو تو سب پتہ ہوتا ہے. شاہ صاحب ہمارے باس تھے, وہ بتاتے ہیں جب گئے تھے وہ قصہ, خود ہی آگے انشاءاللہ تعالیٰ قائم علی شاہ صاحب دوبارہ بتائیں گے. انہوں نے ایک حبیب جالب کا شعر پڑھا تھا, اور اس میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. وہ طلوع تو ہم 12 سال سے ہوئے, تم ابھی ہوئے تھے, تم غروب ہی رہو گے. ہم طلوع ہوئے ہیں, لیکن اس کا میں بتا رہا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوگا ابھی. اس لیے کہ یہ جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں, زیادہ دن کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, زیادہ دن کی بات نہیں ہے. ہر ایک آدمی, ابھی تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں, سب سن رہے ہوں گے. ہمیں تو مجھے یاد ہے نا, وہ جو GIT کی رپورٹ آئی, تو وہ شخص جس کا آج استعفیٰ مانگ رہے ہیں آج کل, کچھ ان کے وفاقی, جو سنا ہے میں نے, ٹی وی پہ سنا ہے, میں تو نہیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی انٹرنل کانورزیشنز, بٹ جو ٹی وی پہ سنا ہے کہ اس کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دوں گا جب تک وزیر اعظم نہیں کہے گا. سمجھ گئے ہوں گے.
جمپ مار کے آگے تھے ادھر. اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے, ہماری پارٹی میں پہلے رہے ہیں, اس لیے میں بھی تھوڑا بہت ان کو جانتا ہوں. بھائی یہ گیا. پھر ادھر پچھلے سال جو ہنگامہ ڈالا تھا یاد ہے مجھے, 10 دن پتہ نہیں تاریخیں گن رہے تھے, یہ جب بلاتی ہے نیب تو یہ پیچھے کرنے. میں کہہ رہا ہوں نا, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب تک پارٹی لیڈرشپ اور اس ایوان کے لوگ مجھے اپنا لیڈر مانیں گے, میں کروں گا. آپ کے ہاتھ میں نہیں. میں اپنی پارٹی لیڈرشپ فی الحال بھٹو زرداری صاحب کا, آصف زرداری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل ٹائم پہ بھی, ڈسپائٹ یہ سارے پروپیگنڈا چل رہا ہے, انہوں نے میرے اوپر جو ہے فیتھ رکھا ہوا ہے. اور تو حبیب جالب کا ایک شعر, میں 2 شعر پڑھ کے اگین, بڑا مشکل کام ہے یار یہ. یعنی ایک چیز میں رہ گئی میرے ساتھ, ایک چیز رہ گئی بیکاز یہ امپورٹنٹ ہے. میں معافی, بلکہ 2 چیزیں رہ گئی, میں معافی چاہتا ہوں. میں کر دوں بات. پہلے سپریم کورٹ کو بھی مسلیڈ کرنے کا نا, ادھر تقاریر کر کے مسلیڈ کرنے کا بہت شوق ہے. پہلے تقریر کر دی تھی کہ 8 ارب روپے کا راشن بانٹا ہے. سپریم کورٹ نے بغیر سوچے سمجھے نوٹس لے لیا, ہم جواب دے ہوئے ہم نے جواب دیا. 1.08 بلین کا تھا, وہ ساری ڈیٹیلز دی. اب کہا, اور آج پھر آرڈر بھی آ گیا اس کا, میں کل سن رہا تھا کہ جی 4 ارب کی لینڈ کروزرز اور پجیروز اور یہ لے رہے ہیں جناب. اچھا مجھے حیرت یہ میں کنفرم کر لوں گا, میں بتا ابھی دیتا ہوں اس لیے کہ چلیں, آئی ہیو امیونٹی آف تھنگ ان دی اسمبلی. سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ اور کوئی صوبہ گاڑیاں نہیں لے رہا سوائے سندھ کے. یہ غلط ہے, باقی صوبے بھی گاڑیاں لے رہے ہیں. بجٹ میں ہے جناب 3.6 بلین کی واقعی وہیکلز ہیں بجٹ کے اندر. ان میں سے 2 ارب روپے کی وہیکلز ہیں پولیس کے لیے, جو موبائلز ہوتی ہیں پولیس کی موبائلز. یہ بجٹڈ ہے. میں نے اس وقت فائنانس سیکرٹری کو منع کیا ہوا ہے کہ ٹل وی آر ڈن ود دی کووڈ ایمرجنسی وی ڈو ناٹ نو واٹ آر فائنینشیل پوزیشن از گوئنگ ٹو بی لائک. وی آر ناٹ بائنگ اینی کارز ارسپیکٹو کہ کون مانگ رہے. آئی ہوپ میں آگے بتاؤں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ دیں. کچھ پولیس کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس وقت تنگی ہے, نہیں لے سکتے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, جو فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت ریسیٹ ہے, ہماری مہینے کی تنخواہ کا بل 45 ارب روپے کے قریب ہوتا ہے. لیکن جو ان کی ریسیٹ سے ڈر ہے کہ ہم جولائی اگست میں ادھر پرابلم نہ ہو جائے اگر ان لوگوں اف دے کانٹ گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, جو بھی ان کی حالت ہے. ہاں جی, اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا اماؤنٹ ہے وہ ہے, ہاں ایک اور ہے جو کہ میں بالکل ابھی میں نے منع کر دیا کہ اس وقت نہیں لی جائیں گی. ہمارے فیلڈ میں اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں, پرانی ہو گئی تھی, تو ان کے لیے کہا گیا لے جائیں, لیکن فی الحال روک دی ہے نہیں, وہ 742 ملین. تیسری بڑی تھی وہ جوڈیشری کے لیے 290 ملین کی 29 کروڑ روپے کی گاڑیاں. آئی ہوپ, جیسے میں نے کہا, ہم سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کریں گے. میں آلریڈی کہہ دوں گا کہ جی ہم نے منع کیا ہے کہ کوئی گاڑیاں نہیں لیں گے ٹل کووڈ ایمرجنسی. آئی ہوپ دیٹ دی کورٹ آلسو سپورٹس اس آن دس. اچھا, پچھلے سالوں کا میں آپ کو بتا دوں, 2018-19 میں ہم نے بجٹ کی تھی 2.876 بلین گاڑیوں کے لیے, ہم نے خریدی صرف 419 ملین کی. 2019-20 اس سال 2.5 بلین ہم نے بجٹ کیا تھا, 438 ملین کی ہم نے گاڑیاں لی. اور یہ میں ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس آئی ہوپ ادھر ہوں. مجھے اس سال کا تو پتہ ہے, ہاں 19-20 کی آ گئی نا. ایک ہم نے کافی گاڑیاں لیں ایگریکلچر میں, آپ کو پتہ ہے وہ جو میں اس کی بعد میں ذکر کروں گا نا, ویگوز کیوں لی. بتایا میں نے آپ کو کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ گاڑیاں لو, اگر آپ نے ہم سے کام کرانا ہے یہ گاڑیاں لو. وہ پورے ڈیٹیلز دوں گا. 127 ملین کی ہم نے گاڑیاں لیں آپ کے پولیس کے لیے, جو پچھلے سال گزرا ہے, ٹوٹل 438 ملین. اس سے پچھلے سال 2018-19 419 ملین کی گاڑیاں لیں, جس میں 128 ملین ہم نے جوڈیشری کے لیے گاڑیاں لی تھی. 419 میں سے نہیں, سوری 319 ملین کی گاڑیاں لیں, اور اس میں سے 126 ملین یہ ایکچوئل ایکسپینڈیچر, یہ 126 ملین. تو یہ میں کلیئر کر دوں, ہم سپریم کورٹ کو جواب دے دیں گے. لیکن یہ اس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ بیان لے کے بغیر دیکھے ہوئے کہ لگژری گاڑیاں لے رہے ہیں, میرے خیال میں, مجھے چیک کرنا پڑے گا, میرے خیال میں ایک بھی
زیادہ سے زیادہ ہے تو وہ کوئی ڈبل کیبن ہوگی وہ چیک کر لیں گے ہوگی، لیکن لے کوئی نہیں رہے. ہاں 1800 سی سی کی گاڑیاں وہ ہم نہیں رکھتے. 1800 سی سی گاڑیاں ججز کی ہوتی ہیں وہ ہیں اس میں. تو یہ کل ایک ٹی وی پروگرام بھی کر دیا تھا اس پہ، اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ شخص. خیر ان کی مرضی ہے وہ کس لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کہا کلیئر کر دوں. ایک اور چیز میں جو کلیئر پچھلے سال کرنا چاہ رہا تھا اور اسی وجہ سے رہ گیا تھا کہ مجھے ٹائم لگ گیا تھا زیادہ، وہ ہے آڈٹ کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. آڈٹ رپورٹ نہیں دی، آڈٹ میں یہ کر دیا، اتنا مسئلہ ہو گیا. میں ڈیٹیل تھوڑی سی دینا چاہتا ہوں، اگر 5 منٹ میں کوشش کروں گا اس کو ریپ اپ کر دوں. آئینی ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل 168 سے آرٹیکل 171 تک یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو پاور دیتا ہے کہ آڈٹ کرے. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں رہا. ہمارا جو آخری آڈٹ، اچھا یہ میں نے آج پھر پتہ کیا تھا کہ بھئی یہ کیوں آڈٹ رپورٹ، میں نے منسٹر صاحب کو بھی کہا تھا پارلیمنٹری افیئرس کے کہ بھئی کیوں نہیں تم نے آڈٹ رپورٹ سے کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، دے آر پبلک، یہ لے کرنی ہے، دے آر پبلک، یہ لے کرنی ہے آپ نے اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جائیں گے. تو بتایا گیا کہ نومبر میں شاید غالباً پہلے کوئی غلطی ہوئی تھی، نومبر میں آئی تھی. واٹ ایور، غلطی مانتا ہوں پہلے ہو جانی چاہیے، لیکن اس میں تو کوئی چھپانے کی بات نہیں تھی. میں ذرا آپ سے کچھ بات ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. 2018-19 کا جو آڈٹ ایئر تھا، نمبرز تو بہت بڑے، 225 ارب روپے کی انہوں نے کہا کہ جو آڈٹ آبزرویشنز ہیں. آڈٹ آبزرویشنز کئی قسم کی ہوتی ہیں. وائلیشن آف رولز، سب سے خطرناک جو رپورٹڈ کیسز آف فراڈ، اکاؤنٹنگ ایررز، ایک جگہ نہیں کرنا تھا کہیں اور لکھ دیا، ویکنیس آف انٹرنل کنٹرول سسٹمز، ریکوری اینڈ اوور پیمنٹس، ریسینڈنگ کیسز آف اوور پیمنٹس آف مسر پبلک منیز، اور نان پروڈکشن آف ریکارڈ. اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو تھی ٹوٹل 225 بلین میں سے جو رپورٹڈ کیسز آف فراڈ وہ 529 ملین. اچھا جو سب سے مجھے، اور اس کی وجہ سے وہ آڈیٹر وہ صاحب بھی چینج ہو گئے جو فیڈرل میں تھے پچھلے سال. ہماری بات کے میں بتا دوں، ہمارا بجٹ 2018-19 کی بات ہے نا، ہمارا بجٹ تھا 1021 بلین کا. 936 بلین ہم نے خرچ کیے تھے، وہ ٹوٹل اسپینڈ اماؤنٹ جس کا آڈٹ ہونا تھا. 936 میں سے 862 بلین انہوں نے آڈٹ کیا، اور دیٹ از 92% آف دا ٹوٹل ایکسپینڈیچر. سندھ کے لیے یہ حالت ہوتی ہے 92% آف ٹوٹل ایکسپینڈیچر، اور اس کا 26% یعنی 226 ارب روپے جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آڈٹ آبزرویشنز ہے. اور اس 236 میں 530 ملین تھا جو کیسز آف فراڈ، امبیزلمنٹ، تھیفٹ اینڈ مس یوز آف پبلک ریسورسز. باقی ساری وہ اکاؤنٹنگ انٹری ادھر ادھر ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل مانتا ہوں. اور یہ ہماری افسران کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے تاکہ صحیح کریں. صوبہ خیبر پختونخوا ان کی حکومت تھی، ایکچوئل ایکسپینڈیچر 372 ارب، ان کا آڈٹ ہوتا ہے صرف 56 ارب کا، یعنی 15%. ہمارا آڈٹ ہوتا ہے 92%، ان کا آڈٹ ہوتا ہے 15%. ہمارے آڈٹ جو 862 بلین کا ہوا اس میں 226 بلین میں نے کہا آبزرویشنز، 26% ہماری انہوں نے غلطیاں نکالی. صوبہ خیبر پختونخوا کا جو انہوں نے 15% آڈٹ کیا صرف، اس میں 38 ارب روپے یعنی 68%. اچھا میں یہ بھی میرے پاس ہے اس لیے کہ ساری یہ میں نے کہا یہ پبلک انفارمیشن مل جاتی ہے یار، پتہ نہیں کیوں اتنی پریشانی ہو رہی تھی. خیبر پختونخوا میں 2017-18 رپورٹڈ کیسز آف فراڈ، امبیزلمنٹ، تھیفٹ اینڈ مس یوز آف پبلک ریسورسز 192 ملین. ہمارے جو ٹوٹل 226 ارب میں سے 529 ملین، ان کے صرف 38 ارب روپے میں سے 92 ملین. یہ ہم پبلک اکاؤنٹس میں جائے گی، جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی. پیسے ریکور بھی ہوتے ہیں، سزائیں بھی ملتی ہیں. لیکن آپ اپنے صوبے کو ایسے پینٹ کرتے ہیں کہ ادھر پتہ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس صوبے کی عوام سچانن کی بیوقوف نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے. تو
پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی خدمت کرتی رہے گی. پیپلز پارٹی، میں نے کہا تھا نا حبیب جالب کا ایک شعر آپ کو کچھ سنا دوں گا. روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے. یہ اسٹیل مل والے نہیں کریں گے ہم حرکتیں. ادھر جا کے بڑی وعدے کر کے آئے تھے، ادھر کے بھی کچھ لوگ ساتھ تھے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ ادھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، سب نکل گئے. اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی. ہم لے آئے ہیں. اس صوبے کے عوام اس کے گواہ ہیں. اس صوبے کا عوام 12 سال سے ہمیں الیکٹ کر رہا ہے. اس صوبے کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بھائی کیا ہو گیا؟ چپ رہو، تسلی کرو. اتنی دیر چپ، تم نے کیا کیا نہیں بولا، چپ کر کے سنا. ٹیوب لائٹ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں بولوں گا بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سر اینڈ میں ایک بغیر سٹارٹر کے، ٹھیک ہے جی. بفور آئی اینڈ میں ایک اور شعر پڑھ لوں گا حبیب جالب کا ہی آخر میں، لیکن اس سے پہلے اسپیکر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پورے اسٹاف کا اس مشکل صورتحال میں. سر اٹ واز یو میڈ دس سیشن پاسبل، ادروائز نہیں ہوتا. اور سب کی کوآپریشن بھی میں مانتا ہوں. ایک چیز اچھی ہو جاتی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کرسیاں اگر وہ ساری پیچھے دور دور، مقصد یہ تھا کہ دور دور بیٹھے، لیکن ٹھیک ہے دور دور بیٹھے، مطلب اگر وہ بہتر ہوتا، خیر پتہ نہیں، لیکن سب کی اپنی مرضی ہے. ایک مقصد تھا نا اس کا، اس چیز کا کہ، لیکن سر یہ یو میڈ ہسٹری. کسی صوبائی اسمبلی، کسی قومی اسمبلی میں باتیں بڑی ہوئیں، کوئی ورچوئل سیشن نہیں کر سکا. یہاں پہ لوگوں نے بولا بھی، we always lead in Pakistan. The Provincial Assembly of Sindh has led again. And sir, مبارکباد کے آپ مستحق ہیں. IT ڈپارٹمنٹ تیمور ٹالپور صاحب اور میرا علمہ میٹر NED یونیورسٹی، ان کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش عصمت لودھی اور ان کی ساری ٹیم ہوتی. میں خاص طور پہ اس لیے کہ مشکل ٹائم تھا، لیکن میں نے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کو کہا، چیف وپ بھی ہمارے، انہوں نے اچھا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ منور حسن، سید منور حسن صاحب ڈنٹ ڈائی آف کرونا. میرے سے غلطی ہو گئی، آئی ہیو گاٹ رپورٹس. ٹھیک ہے جی، لیکن مجھے کہا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈنٹ ڈائی آف کرونا. میں ہاں جی، ڈینائل میں نہ جائیں. خیر لوگ، میں اپنے ممبرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے چیف وپ کا پورا ساتھ دیا. ایک ہم نے روٹیشن پلان بنایا تھا، اس حساب سے لوگ آتے رہے. جو لوگ اپنا پورا ٹائم گھروں میں بیٹھ کے بھی انہوں نے یہ سیشن دیکھا ہے، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اپوزیشن کے ممبرز کا، آپ کے لیڈر نے تو نہیں کیا آپ کو شکریہ، میں آپ کو شکریہ ادا کر دیتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے کوآپریٹ کیا. اسمبلی اسٹاف، اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں، آپ کے سیکرٹری عمر فاروق صاحب، مختوم شفیع صاحب، محمد حسن شاہ صاحب، محمد حنیف، باقی جو سارے ساجد بیٹھے ہیں، ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. 2002 سے میں الیکٹ ہوتا آ رہا ہوں اس اسمبلی. میرا خیال ہے ہم دو، قائم علی شاہ صاحب تو ممبر تھے اس وقت، لیکن ہم دو شاید 73 میں بھی اس بلڈنگوں میں آتے رہے اور ہم نے ٹائم گزارا ہے. اور یہ جو اسمبلی کا سارا اسٹاف ہے، یہ اپنی جو ان کا ہاتھ ہے اس کا مبارک کا مستحق ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ جنہوں نے ایز یوزول ان دس ڈیفیکلٹ سچویشن بھی اپنے دفاتر کھلے رکھ کے اور وہ پراپر SOPs فالو کر کے بجٹس بنائیں اور پیش کی. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ، حسن نقوی صاحب دو ناراض تھے ان سے، فردوس نقوی صاحب، لیکن
حسن نقوی صاحب, وسیم صاحب, ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا. we've had آج جنرل ڈسکشن ابھی میرے خیال ہے چارج ایکسپینڈیچر پہ ہم بات کریں گے, اس کے بعد تو دوبارہ بول دیں گے. بفور آئی اینڈ, ہم کیوں آپ لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی پیپلز پارٹی سے؟ آپ کو میں آئی ڈونٹ مین یو ایز سچ, بٹ اس ملک میں جمہوریت دشمن جو لوگ ہیں میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں. ان لوگوں نے ہمارا ایک قائد شہید کیا, ہماری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا. آپ نے کل وہ میں نے یہ ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں سعد رفیق صاحب, ان کی تقریر میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو نہیں توڑ سکا تو اب کوئی نہیں توڑ سکتا. جس وہ ٹائم سر آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, مجھے وہ دن بھی یاد ہے 77 میں مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا کہ میں اپنے میٹرک کا امتحان جا کے دوں. ادھر باہر کھڑی تھی فوج, اور میری ماں مرحوم, انہوں نے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے کہا کہ تم لوگ میرے بچوں کو نہیں پڑھنے دو گے, اور اس وجہ سے میں آج ادھر کھڑا ہوں. یہ وقت ہم نے دیکھے ہیں. آپ ہمیں کیا ڈراؤ گے یار؟ ہم نہیں جانے والے کہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے. ہم اس ملک کے لوگوں کا حصہ ہیں. انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کی اس وقت دیکھیں, اس مشکل وقت میں آپ لوگ تو بڑی باتیں کرتے, میرے ساتھ ادھر ہی آپ کے آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس کی تھی. پہلے دن چیئرمین بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ میرے, اس لیے کہ میڈیا سے کسی نے سوال کیا, وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جواب دیں گے نہیں. انہوں نے کہا عمران خان میرے پرائم منسٹر ہیں, اس وقت میں ان کے ساتھ کام کروں گا. ہوا کیا, 4 دن بعد آپ نے اپنی تقریر کر کے اٹھ کے چلے گئے. آپ ڈرتے کیوں ہیں بھائی؟ فیس کریں. نہیں کر سکتے مجھے پتہ ہے, لیکن حبیب طالب کا ایک اور شعر یاد آ گیا, میں آپ کو سنا دوں. کیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے شہید کر کے سمجھا کہ یہ سندھ کے لوگ ختم ہو گئے, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, پاکستان کے لوگ مر گئے, لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے. اور میں نے نہیں, یہ حبیب طالب کا شعر ہے, ٹوٹا ہے کہاں اس کا جادو, ایک نعرہ بنا ہے اس کا لہو, ثابت ہوا دھڑکن دھڑکن پر وہ شخص حکومت کرتا تھا, لڑتا تھا اپنے جیسوں سے, ہم سے محبت کرتا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے. بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے غریب لوگوں سے محبت کرتے, ہمیں ڈانٹ ڈپٹ دیتے. کبھی کسی ورکر سے کوئی تیز بول دے تو ان کو پتہ ہے کتنی ڈانٹ پڑتی ہے. آپ میں یہ نہیں ہے. آپ نے تو میں نے دیکھے نا کسی کو ادھر دھکا دیا, وہ جو کئی چیزیں, خیر اب میں کیا بتاؤں. آپ لوگ خود جیسے کہا نا, آپ کے اپنے اتحادی شہریار مہر صاحب ادھر کہہ کے چلے گئے جی آپ مل گئے پی ٹی آئی سے. آپ کے جنرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں نبھایا, اور پتہ نہیں لفظ مشکل سے تھے اردو کے, لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں بڑے کوئی لفٹ شفٹ نہیں کراتے, پتہ نہیں جو آسان لفظوں میں لفٹ وفٹ نہیں کراتے, ادھر آنکھیں ان کی ادھر. اب جاگ جاؤ, ان کا وقت ختم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عوام کی خدمت کرتی رہی اور کرتی رہے گی. اور پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے صوبے میں. میں زیادہ باتیں بہت لمبی تقریر کر سکتا تھا, انہوں نے بھی بڑی باتیں کی, میں بھی کچھ اور قصے سنا سکتا تھا الیکشنز کے کہ کیسے ہوئی, کیسے یہ جیتے, کون کیسے آیا. میں چیف منسٹر رہا تھا, میں آئی ایم پریوی ٹو اے لاٹ آف تھنگز, اینڈ انشاءاللہ کسی دن بتائیں گے کہ کیسے یہ جیتے. وہ تو ان کے جو ساتھی ہیں نا وہ خود آگے بتاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ان کے ساتھ. آج کل ان کے ساتھ ہیں, آج احتجاج کر رہے تھے, بڑے خوش ہوتے ہیں. کل سعید نے تقریر کی تو کتنی خوشی سے, وہ میں خود پریشان ہو گئے, سعید کیا آپ ہماری سائڈ ہے کہ ان کی سائڈ ہے؟ کتنے خوش ہوئے تھے.
اس لوگوں ان کے آپ نے، اور مجھے کیا نہیں پتا ہے، ممتاز بیٹھے ادھر جکرانی کی نہیں ہے، ممتاز بیٹھے پوچھے جیکبات میں کیسے جیتے ہیں، بھائی مجھے کیا نہیں پتا ہے کس طریقے سے آپ نے الیکشن چرانے کی کوشش کی. اور ہمارے یہاں ڈسپائٹ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اس الیکشن میں، ہمارے لوگ جیلوں سے جیت کے آئے، آپ کے لوگ پوری طاقت کے ساتھ پھر بھی ووٹ چوری کر کے آئے. تو اسپیکر صاحب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے چارج ایکسپینڈیچر کی بات کرنی ہے اور ابھی اور ہے، اور میں لوکسٹ پہ میں نے آج نہیں بولا، وہ بعد میں بولوں گا. میں صوبہ سندھ کے لوگوں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ایسے ہی جو ہے نا ان کا رونا چلتا رہے گا، لیکن شکلیں بدل جائیں گی. ہم ادھر ہی رہیں گے، کل کسی اور پہ ہاتھ رکھا جائے گا، پھر وہ آ جائے گا، پرسوں کوئی اور ہوگا، لوگوں کے نمائندے اسی طرف ہوں گے، ادھر ہی بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ جی.